अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी और मैं हूं फातिमा नासिर। सिटी एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं एंड ऑफ कोर्स कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके उतना काइंडनेस के साथ पेश आएँ, क्योंकि हो सकता है आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजर रहा हो उसको आसान कर दे। तो हमेशा याद रखें, काइंडनेस के साथ पेश आएँ। तो जी बाकायदा तौर पे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले हनान बात करते हैं कि आइंदा 24 घंटे में फैसलाबाद के मौसम के क्या सूरत हाल रहेंगे। अगर बात करें ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 37 डिग्रीज़ रहेगा और इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर रहेगा 25 डिग्रीज़। और अगर बात करें बारिश के हवाले से तो सिर्फ 10% चांसेस हैं कि बारिश होंगे, लेकिन जिस तरह के आसमान की सूरत हाल थे इस सुबह, बादल जो छाए हुए थे और धूप और बार बार छाँव जो है आती हुई नज़र आ रही थी, तो हो सकता है कि हमें बारिश देखने को मिल ही जाए। और इसी के साथ हवा की बात करें तो 8 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चलेगी। आप लोगों ने अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है और सनस्क्रीन जो है लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल तो करें, लेकिन साफ़ पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि साफ़ पानी ना पीने की वजह से हमारे माशरे के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कि गैस्ट्रो और डायरिया जैसी बीमारियां जो है उसमें मुब्तला हो रहे हैं। तो उनसे बचने के लिए साफ़ पानी का इस्तेमाल करें और घर में पका हुआ खाना जो है वो खाएं। और इसके साथ साथ जैसा कि नाज़रीन हम आपको पता है कि रोज़ाना की बुनियाद पे हम कहते हैं कि आपके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है तो उस टैलेंट को ज़ाया मत होने दें, बल्कि उसकी 30 सेकंड की वीडियो बना के हमें व्हाट्सएप कर दें उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जाएगा। आपके अंदर एक्टिंग के स्किल्स हैं, सिंगिंग के हैं, स्केचिंग के हैं, होस्टिंग के हैं, या कोई भी स्किल आपके अंदर मौजूद है तो उसकी वीडियो बना के हमें व्हाट्सएप करें। हम अपने सिटी एट 10 मॉर्निंग शो के सेट से आपका टैलेंट दुनिया के सामने दिखाएंगे। यही नहीं जनाब, आपकी खुशियों के अंदर भी शामिल हुआ जाएगा। उसके लिए क्या करना होगा कि आपने अपनी बर्थडे सेलिब्रेशन की 30 सेकंड की वीडियो बनानी है और 30 सेकंड की वीडियो बना के हमें व्हाट्सएप कर देनी है उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जाएगा। हम आपकी सालगिरह की वीडियो अपने सिटी एट 10 मॉर्निंग शो के सेट से दिखा के आपके साथ नेक तमन्नाओं का इजहार भी करेंगे और इसके साथ साथ आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआ भी करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। फातिमा, आपको वैसे मैट्रिक में आपके कितने मार्क्स थे जब मैट्रिक आपने पास किया? हनान, मैंने ओ लेवल्स किया था, बट वो इक्वलेंट होते हैं बिल्कुल मैट्रिक के, और नंबर जो हैं बस ठीक ठाक थे, कोई बहुत अच्छे नंबर नहीं थे, लेकिन हाँ मेरे ख्याल है बड़ा इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होता है और मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं अभी तक मुझे लगता है एक दफ़ा आप स्कूल से बाहर निकल जाते हो ना, आपको मेमोरीज तो बहुत याद आती हैं, आपको दोस्त बड़े याद आते हैं, कैंटीन के वो जो उठना बैठना दोस्तों के साथ और बहुत सारी शरारतें जो किया करते थे वो हमेशा आपके साथ जुड़ी रहती हैं। लेकिन एक चीज़ हनान बिल्कुल याद नहीं आती है, पढ़ाई बिल्कुल याद नहीं आती है मुझे। ये तो है, लेकिन फिर भी ये लाजमी तौर पे कहा जाता है, पेरेंट्स की तरफ से भी कहा जाता था, स्कूल टीचर्स की तरफ से भी कहा जाता था कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के मार्क्स जो है ना आपको हर फेज पे जो हैं वो ज़रूरी होते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि इन दोनों चीज़ों के अंदर मार्क्स अच्छे रखें। लेकिन बड़े होके तो पता चला कि हर स्टेज के मार्क्स बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन फिर भी स्टिल मैट्रिक क्योंकि बेसिक्स होती हैं मैट्रिक और इंटरमीडिएट, तो उसमें मार्क्स लेना ज़रूरी है। तो कल जो फैसला आया फातिमा, आपको इल्म होगा उसके बारे में। बिल्कुल हनान, और आई थिंक स्टूडेंट्स पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली मैट्रिक की बात करें या इंटरमीडिएट की बात करें या उसके इक्वलेंट जो ओ लेवल्स होते हैं या ए लेवल्स होते हैं, बहुत प्रेशर होता है स्टूडेंट्स के ऊपर और हर कोई एक रेस में लगा होता है कि किसके सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे। और पढ़ाई में आपको पता ही है किस तरह से हालात होते हैं। कुछ स्कूल बंद होने की वजह से पिछले जो 2 साल गुजरे हैं, 1-1.5 साल गुजरे, उसके अंदर भी काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ा है स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ तरह के। लेकिन अब ये जो फैसला है हनान गवर्नमेंट की तरफ से कि एक दफ़ा मैं ये भी बता देती हूँ कि 33% मार्क्स जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है पासिंग मार्क्स के लिए, वो हर स्टूडेंट को दिए जाएंगे। अब ये फैसला अच्छा है या बुरा है, आई थिंक इस पे हर स्टूडेंट का जो है ना और पेरेंट्स का, डिफरेंट टीचर्स का डिफरेंट ओपिनियन होगा ना। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। आप दौड़ की बात कर रही थी, अब दौड़ जो है उसमें शामिल तो सब हुए, कुछ होते हैं कि दौड़ के दरमियान में ही पीछे रह जाते हैं, मार्क्स जिनके कम आते हैं 33% से फेल हो जाते हैं, उनको फिर अगली दफ़ा रिपीट करना पड़ता है। लेकिन कल के गवर्नमेंट के फैसले के बाद ये कहा गया है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तमाम तर तलबा और तालबात को 33% कम से कम मार्क्स दे के पास आउट कर दिया जाएगा, किसी को फेल नहीं किया जाएगा। जिसके बाद अब सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी खुशियां भी बनाई जा रही हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरफ से तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है कि जिन्होंने मेहनत की है, उनका कहना है कि हमने अच्छे मार्क्स लिए हैं,
पास आउट किया है, उनका क्या कसूर? अब ये बच्चे जो कि फेल होंगे वो भी किसी न किसी तरह पास होके अगले साल की तैयारी जो है ये वो तो करते बड़े हैं। मजे की बात है। देखिए ना कि ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स खुश होंगे जिन्होंने स्पेशली अगर कोई फेल हो रहा था या एक सब्जेक्ट उनका मिस हो रहा था उसमें अगर उनको पास कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है ना कि यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन भी तो बड़ा ज़रूरी है, स्पेशली जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स होते हैं या इवन एफएससी के लिए आपको स्पेशली ज़रूरत होती है कि आप लोग मैट्रिक में जो मार्क्स हैं उसके हिसाब से जो है कई जगहों पे कई कॉलेजेस के अंदर आपके सेक्शंस डिसाइड किए जाते हैं। अब ये अच्छी बात होगी और यूनिवर्सिटीज़ किस तरह से इस चीज़ को हैंडल करें? बिल्कुल हैंडल तो करेगी। अब उसके लिए मेरिट बनेगा, अब वो किस तरह से बनेगा, क्या सिचुएशन चल रही है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज खास तौर पे हमने दावत दे रखी है। हमारे साथ राव मोहम्मद इकबाल साहब मौजूद होंगे जो कि प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट एमसीआई सेकेंडरी स्कूल फैसलाबाद के, तो आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। और उनके साथ साथ हमारे साथ खालिद हयात कमोका साहब मौजूद होंगे जो कि चेयरमैन हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के, तो आपको भी जनाब वेलकम करते हैं शो के अंदर। और उनके साथ साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर जहांगीर अशरफ मौजूद हैं। जहांगीर, आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। तो कमोका साहब की तरफ चलते हैं, उनसे आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। कमोका साहब क्या कहेंगे, क्या रिव्यूज़ आ रहे हैं पेरेंट्स के और स्टूडेंट्स के या टीचर्स के, ये जो फैसला कल किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से उसके ऊपर? देखिए, पहले तो हम उन वजूहात की तरफ जाते हैं जिनकी वजह से हुकूमत ने ये फैसला किया है, और इस हवाले से हमारी जो हुकूमती पॉलिसियाँ हैं वो कोई अच्छी नहीं रही, जिसकी वजह से अब इस तरह के जो है ऊट पटांग फैसले हुकूमत को करना पड़ रहे हैं। जितने संजीदा पेरेंट्स हैं, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, वो इस पे परेशान है कि ऐसा फैसला नहीं आना चाहिए था। देखिए, पहले सिलेक्टेड जो सब्जेक्ट्स हैं उनका इम्तिहान लिया गया और उसमें भी इन्होंने एक ब्लंडर किया कि जो ज़रूरी मज़ामीन थे, जो कम्प्रीहेंसिव किस्म के हमारे सब्जेक्ट थे, उनको छोड़ के जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है उनका इम्तिहान लिया गया। और अगर इम्तिहान इन्होंने ले ही लिया था, वो भी 4 मज़ामीन का, तो फिर इन्हें रिज़ल्ट का वेट करना चाहिए था। अब जो 33% इन्होंने पासिंग मार्क्स देने का फ़ैसला किया है, बाज़ार तो इससे स्टूडेंट्स खुश हैं क्योंकि वो बच्चे अपना फ़ायदा और नुकसान उस अंदाज में नहीं समझते। अब जैसा कि आप हमारे दोनों होस्ट बात कर रहे थे, जब इनको आगे एडमिशन के लिए जाना पड़ेगा किसी अच्छे कॉलेज में, मैट्रिक के जो स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ पे 33% जिस बच्चे ने मार्क्स हासिल किए होंगे, अगर वो एफएससी करना चाहता है, आईसीएस में जाना चाहता है या और मज़ामीन रखना चाहता है, किसी फील्ड में जाना चाहता है, तो कोई भी कॉलेज जो है सरकारी सतह पे या प्राइवेट सेक्टर के, तो उसको एडमिशन नहीं देगा। और इंटरमीडिएट लेवल पे भी ख़ास तौर पे ज़रूरत होती है क्योंकि बच्चे फोकस करते हैं, वो मेडिकल में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं। अब जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने अपना जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया हुआ है कि जिन बच्चों के मार्क्स 45%, उनके कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें मिनिमम 50% मार्क्स हासिल करना ज़रूरी है। अब वो सॉफ्टवेयर इस तरह का है कि बच्चे एप्लीकेशन ही नहीं दे सकते, अप्लाई नहीं कर सकते एडमिशन के लिए, और उनका फिर ये साल ज़ाया होगा। और बेहतर यही था कि रिज़ल्ट आता, अगर बच्चे उसमें फ़ेल हो जाते तो फिर इन बच्चों को दोबारा मौका मिलता, ये रिपीट करते, तैयारी करके आते, मेहनत करते और फिर अच्छे मार्क्स हासिल करते, ताकि जो आने वाली ज़िंदगी है वो उनके लिए आसान होती। तो अब तो यहाँ पे ब्रेक लग गई। के रहते हुए अगर फॉर एग्जांपल 33% देके मार्क्स पास कर दिया जाता है बच्चों को, क्या वो दोबारा रिपीट कर सकते हैं अगर वो चाहें तो? ये रिपीट तो कर सकते हैं, इसमें तो कोई इस तरह की ममानत नहीं है कि वो बच्चे रिपीट नहीं। आम तौर पे जिन बच्चों के मार्क्स कम होते हैं वो रिवीजन करते हैं, जो चाहते हैं कि हमने रिवीजन के थ्रू मेहनत के साथ हमने आगे बढ़ना, हमने अच्छे मार्क्स हासिल करने, इस हवाले से कोई ममानत नहीं है। और पेरेंट्स को आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मेरा यही मशवरा होगा, और स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि वो हमारे लिए बच्चों की तरह, कि खुदा न खास्ता अगर आप उस साह में खड़े हों जिन्हें ग्रेस मार्क्स दे के 33% मार्क्स दे के पास किया जा रहा है, तो बेहतर ये है कि आप अपनी मेहनत ना छोड़ें, दोबारा तैयारी के साथ मैदान में उतरें और अच्छे मार्क्स हासिल करने की कोशिश करें। अगर आप चाहते हैं ज़िंदगी में आपने जो टारगेट्स रखे हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने कोई टारगेट सेट किए हुए हैं आपके मतलब, उन्होंने जो बड़े ख्वाब देखे हुए हैं उनको उन्होंने हासिल करना है, आपने अपने टारगेट्स को हासिल करना, तो फिर अच्छे मार्क्स हासिल करना इंतहाई नागुज़ीर है।
بالکل جہانگیر، کیا گورنمنٹ کے اس ڈیسیجن کے پیچھے کوئی خاص وجہ ہے؟ کیا کرونا یا جس طرح سے اسکولز جو ہیں کافی انکنسسٹنٹ رہے ہیں، کبھی کھل رہے تھے کبھی بند ہو رہے تھے، اور آن لائن ٹیچنگ جیسے کہ آئی تھنک ہم ملٹیپل شوز کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں کہ اتنی افیکٹو نہیں ہے ہمارے جو سسٹم کے اندر، تو کیا وجہ تھی اس کے پیچھے؟ اچھا فاطمہ، یہ میرا خیال ہے کہ کووڈ کے حوالے سے جو سینیریو بنا ہوا ہے، جو انہوں نے 6 ستمبر سے لاک ڈاؤن کیا ہے، تعلیمی ادارے بند کیے ہیں، اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے، اور اب جس طرح کا فیصلہ آیا ہے اس سے یہ خدشہ موجود ہے کہ مزید تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان ان کا کوئی ارادہ ہے، کیونکہ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اب سپلی کے ایگزام نہیں لیے جائیں گے، جو کہ رزلٹ اناؤنسمنٹ کے بعد ہر سال 40 دنوں کے اندر لینا ہوتے ہیں۔ اب اس کا مطلب ہے کہ اگر رزلٹ 30 ستمبر کو آ رہا ہے، اس کے بعد 40 دن، یعنی کہ آپ لگا لیں کہ اکتوبر کے مہینے میں، نومبر کے حوالے سے، کہ ان کا کوئی لمبا پلان لگ رہا ہے لاک ڈاؤن کا، کیونکہ 40 دنوں بعد تو یہ تقریباً نومبر میں چلے جاتے ہیں۔ اگر سپلیمنٹری ایگزام نہ لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اسی تناظر میں تمام بچوں کو پاس کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تو ان کے ارادے گورنمنٹ کے ٹھیک نہیں لگ رہے تعلیمی لحاظ سے، کیونکہ پہلے ہی لاک ڈاؤن کو 6 سے 11 ستمبر تک کہا گیا تھا اور اس کو دوبارہ 15 تک ایکسٹینڈ کیا گیا، اور آج کوئی نیا اعلان متوقع ہے، کیونکہ آج پھر دوبارہ شفقت صاحب نے کوئی شفقت کرنی ہے، ٹی وی پہ آ کے پریس کانفرنس کرنی ہے۔ تو اس حوالے سے حکومت کا جو کل کا اعلان ہے نا، وہ بہت زیادہ مایوس کن مجھے لگ رہا ہے تعلیم کے حوالے سے، کیونکہ یہ فیصلہ بہت خطرناک ہے۔ رزلٹ سے پہلے ہی آپ نے یہ ڈکلیئر کر دیا، کیونکہ ایگزام ہوئے ہیں۔ لاسٹ ایئر سینیریو ڈیفرنٹ تھا، ایگزام نہیں ہوئے تھے، تمام بچوں کو پاس کرنا یا ان کو گریس مارک دینا ان کی مجبوری تھی، لیکن اس سال باقاعدہ ایگزام ہوئے ہیں، چاہے وہ الیکٹیو سبجیکٹ کے ہی ہوئے ہیں، لیکن ہر سٹوڈنٹ نے تیاری کر کے اپنے تمام ایگزام دیے ہیں، چاہے وہ میٹرک کا ہو چاہے وہ انٹرمیڈیٹ کا ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام بچوں کو اسی پر مارکس دینے چاہیے تھے۔ اس سے پہلے انہوں نے ایک اور مایوس کن اعلان کیا کہ رواں سال نتائج میں کسی اسٹوڈنٹ کو پوزیشن نہیں دی جائے گی۔ اب دیکھیں، تمام بچوں نے محنت کی اور تمام بچوں کے ٹارگٹس ہوتے ہیں بورڈ اچیو کرنے کے حوالے سے، ٹاپ بننے کے حوالے سے، لیکن اس سال ایگزام لینے کے باوجود پہلا اعلان ان کا مایوس کن یہ تھا کہ رزلٹ میں پوزیشن کسی اسٹوڈنٹ کو نہیں دی جائے گی۔ اب دوسرا اعلان یہ ہے کہ جناب تمام بچے چاہے وہ فیل بھی ہو جائیں ان کو پاس کر دیا جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ چونکہ کووڈ میں سب سے زیادہ لاک ڈاؤن رہا ہے فیصل آباد میں، اور صرف 50 کے قریب دن بچوں کو پڑھنے کو موقع ملا ایک سال میں، تو ان کو یہ خدشہ تھا کہ ہمارے گورنمنٹ سکولز کے رزلٹ جو ہیں وہ بہت پور آئیں گے، اور اس سے شاید مجھے لگتا ہے کہ جان چھڑانے کے لیے ایک پور فگر دینے کے بجائے انہوں نے کہا سب کوئی پاس کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جہانگیر، اگر کسی کے سچ میں بھی 33% آ کے پاس ہوا تو کنسیڈر اب یہی ہونا یہ بچہ فیل تھا، ہاں، یہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ کرونا پاس ہے۔ ہاں، تو یہ، اور پہلے بھی پچھلے سال بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ کووڈ کی جن کے پاس ڈگریاں ہیں ان کو شاید مستقبل میں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے جاب پلیسمنٹ کے حوالے سے۔ اب دیکھیں 4-5 سال بعد انہوں نے اپنی فیوچر لائف میں جانا ہے ماسٹرز ڈگری کر کے یا گریجویشن کے بعد، یا انہوں نے جاب کے لیے جب جانا ہے تو سب کو پتا ہوگا کہ جناب ان کا میٹرک یا انٹرمیڈیٹ کووڈ پاس ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ان 2 سالوں میں پڑھا نہیں ہے لیکن ان کو ڈگریاں مل گئی ہیں۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب بھی 33% والا اسی سینیریو میں بہت خطرناک ہے۔ راؤ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ راؤ صاحب کا اسکول، ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ گورنمنٹ کا واحد ایسا اسکول ہے فیصل آباد کا جس کے مارکس جو ہیں ہر سال بڑے زبردست آتے ہیں اور پرائیویٹ اسکولز کو کمپیٹ کرتے ہیں۔ تو راؤ صاحب، اس سال کیا صورتحال رہی آپ کے اسکول کی؟ کیونکہ میرا خیال ہے کہ بہت سارے بچے ہوں گے جو کووڈ کی وجہ سے صحیح سے پڑھ نہیں پائے، اور اب یہ جو کل احکامات حکومت کی طرف سے جاری ہوئے، کیا پرسیپشنز ہے والدین کی اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کی؟ دیکھیں، ابھی جو جہانگیر صاحب فرما رہے تھے نا کہ رزلٹس بہتر ہو جائیں گے اسکول کے، سرکاری اسکولوں کے، اور جو پرسنٹیج ہے وہ ہائی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ جیسے کہ ہم مڈل میں پہلے فیس کر رہے ہیں کہ وہ 2 طرح سے رزلٹ تیار کرتی ہے گورنمنٹ۔ ایک تو کہتی ہے کہ پاس آؤٹ کتنے ہو گئے، اس کی پرسنٹیج الگ سے نکال لیتے ہیں، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جس کو وہ پروموٹ کر دیتے ہیں، اس کو سٹار لگا دیتے ہیں۔ تو یہ بھی سٹار والے ہوں گے، ان کو پروموٹ کر دیں گے 33 نمبر دے کے۔ آپ بات یہ ہے کہ دیکھیں، بچے ابھی جہانگیر جیسے کہہ رہے تھے کہ بہت کہ پوزیشن ہونی چاہیے تھی۔ اب چلیں، آپ نے 4 سبجیکٹ ہی لیے بچوں نے محنت کی ہے، نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے دن رات محنت کی ہے۔ اب وہ توقع رکھ رہے تھے کہ کوئی نہ کوئی ہمیں پوزیشن آئے گی۔ جو بچے ٹیلنٹڈ ہیں، جنہوں نے جان مار کے پڑھا ہے، ظاہر اگر آپ ان کو انکریج نہیں کریں گے، یہ انکریجمنٹ ہوتی ہے نا، ہم اس کو انر انکریجمنٹ کہتے ہیں، کہ جب آپ اس کو کوئی پرائز دیتے ہیں، میڈل دیتے ہیں، یا اس کو کوئی پوزیشن اناؤنس کرتے ہیں، تو وہ بچہ جو ہے اچھا فیل کرتا ہے۔
اور پھر یہ کہ اس کی جو ہے موٹیویشن ہوتی ہے وہ آگے جا کے بھی جو ہے نا اچھا پرفارم کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ایک تو یہ جو پوزیشن نہیں دی جا رہی یہ بھی غلط ہے, پوزیشن ہونی چاہیے تھی. اور اب یہ تمام بچوں کو پاس کیا جا رہا ہے. اب سوال یہاں پہ یہ آئے گا کہ کیا ہماری یونیورسٹی یا ہمارے جو کالجز ہیں کیا ان کی یہ کیپیسٹی اتنی ہوگی کہ ان تمام پاس آؤٹ ہونے والے بچوں کو داخلہ دے پائیں گے؟ کہ ہمارے تو ہائر سیکنڈری اسکولوں میں تو پہلے آپ کو پتا کہ بہت شارٹیج ہے, اور ہم یہ کئی سالوں سے پروگرام میں بھی جو ہے وہ ڈسکس کر بیٹھے ہیں, اور میڈیا پہ ویسے بھی ٹاک پہ ہم کئی دفعہ کر بیٹھے ہیں. آیا کہ اگر یہ بچوں کی جو پرسنٹیج بڑھ جائے گی, ظاہر ہے ان کا اب رائٹ ہے اگلی ایجوکیشن میں اگلی کلاسز میں کہ وہ ایڈمیشن لے پائیں, اور اگر ان کو جب جائیں گے اگر وہ کیپیسٹی نہیں ہوگی کالجز کی یا ہائر سیکنڈری اسکولوں کی تو پھر بچے وہ کہاں پہ جائیں گے؟ تو اب کیونکہ ایگزام ہو چکے تھے اور رزلٹ میٹرک کا آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا, اب وہ فائنل اسٹیج پہ پہنچ گیا, اور ایف ایس سی کا جو ایگزام ہے, انٹر کا جو ایگزام ہے, اس کی جو مارکنگ ہے تقریباً 95% تک وہ بھی کمپلیٹ ہو گئی. اب ان دنوں میں یہ فیصلہ جو تھا نا یہ کرتے ہوئے تھوڑا سا عوامی رائے بھی لینی چاہیے تھی, اور جو ماہرین تعلیم ہے ان سے بھی مشاورت کر لینی چاہیے تھی. اب مجھے نہیں پتہ یہ کہاں پہ بیٹھ کے کیا فیصلہ ہوا ہے, ظاہر ہے وہاں پہ بھی وہ چاروں منسٹرز ہیں صوبائی, انہوں نے فیصلہ کیا ہے, ان کو مشاورت بھی کی ہوگی. تو اب جب یہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے تو اس کا امپیکٹ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو میں نے ابھی عرض کیا کہ کالجز میں رش ہوگا, پھر میرٹ بنے گا, تو پھر یہ بچے جو ہیں وہ دیکھیں گے یہ کہاں جائیں گے. یہ ایسا نہ ہو کہ ان بچوں کو جو ہے اگلی کلاسز میں جو ہے وہ موقع ہی نہ ملے داخلہ لینے کا, اور جب موقع نہیں ملے گا تو یہ بچے ڈسٹرب ہوں گے. تو جب یہ بچے ڈسٹرب ہوں گے تو پھر وہی بات جیسے ابھی آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ میٹرک کے ان مارکس جو ہے نا یہ تو تھرو آؤٹ لائف چلتے ہیں, یہ تو ریٹائرمنٹ تک جو ہے وہ میٹرک کی سند کو دیکھا جاتا ہے. تو وہ جو نمبر اس کے اوپر آ گئے ہیں وہ تو آپ اس نے ہمیشہ فیس کرنے. رہی بات یہ کہ اگر اس نے مارکس امپروو کرنے تو زیادہ لوگ جو ہیں وہ مارکس امپروو کرنے والے چکر میں نہیں پڑتے, وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا سال بچ جائے, ہم اگلے سال کے لیے تیاری کریں, اگلی کلاسز میں جائیں. تو جب اس طرح کے معاملات ہوں گے تو اب پرسنٹیج کیونکہ پاس پرسنٹیج بڑھ جائے گی, پاس پرسنٹیج بڑھنے کے بعد جو ہمارے بچے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچے جو ہے نا آگے داخلہ لے پائیں کسی طرح سے, اور اسی طرح سے آپ یونیورسٹی میں چلے جائیں. ابھی رزلٹ آیا نہیں, بہت ساری یونیورسٹی اناؤنس کر دیتی ہیں, آپ انٹری ٹیسٹ لے لیتی ہیں, اور وہ پہلے ہی اناؤنس کر کے فیسز بھی جمع کرنی شروع کر دی ہیں, لسٹیں لگنی بھی شروع ہو گئی ہیں. ابھی میڈیکل کا انٹری ٹیسٹ بھی ہونے والا ہے, یو ای ٹی کا بھی جو میرٹ لسٹ لگنی ہے وہاں پہ بھی لوگوں نے بھی اپلائی کرنا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ بچے سارے پاس آؤٹ ہو گئے ہیں تو اب یہ جائیں گے کہاں پہ 33% والے, اب یہ کیا کریں گے؟ یعنی یہ پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں گے. اگر میرٹ کو بھی ہائی کیا جا سکتا ہے نا یونیورسٹیز اور کالجز کی طرف سے؟ نہیں وہ تو نہیں میرٹ ہی ہائی ہوگا نا. بات یہ ہے کہ یہ بچے جو پاس آؤٹ ہو گئے ہیں اب ان کا رائٹ تو ہے نا اگلی کلاسز میں ہائر ایجوکیشن کے لیے, اب یہ کوالیفائی تو کر گئے, اور اگر ان کو ایڈمیشن نہیں ملتا, میرٹ بھی اگر داخلہ ہوتا ہے تمام یونیورسٹیز میں, یہ بچے جائیں گے کہاں پہ؟ اگر پرسنٹ دیکھا ہماری کیپیسٹی ہے نا, اگر فرض کریں کہ ہمارے 1 لاکھ بچہ انٹر کا جو ہے وہ پاس آؤٹ ہوتا ہے ایک بورڈ میں, تو رزلٹ ہمارا جو آتا ہے وہ 50 اور 60 کے درمیان میں آتا ہے. اور اگر ہم اب رزلٹ جو ہے وہ 80% آئے گا, اٹ مین کہ 20,000 جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ڈویژن سے جو ہے بچوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھ گئی. اسی طرح اگر میٹرک میں اگر 35-40 ہزار بچہ اور پاس آؤٹ ہو گیا جو کہ روٹین سے ہٹ کے ہے, اب ان 40-50 ہزار بچوں کو ہم نے کھپانا کہاں پہ نیکسٹ کلاسز کے لیے؟ تو اس کے لیے بھی اب ہمیں پلان کرنا پڑے گا. جب اگر یہ فیصلہ کیا تو پھر یہ فیصلہ بھی آنا چاہیے کہ ان کو رائٹ دیا جائے گا کہ ایڈمیشن یہ کہاں پہ لے پائیں. انٹری ٹیسٹ کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے, جن بچوں کے مارکس 33% پر بھی اسٹینڈ کرتے ہیں اور وہ پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں, انٹری ٹیسٹ کے حوالے سے کیا یہ ریکوائرمنٹ ہوگی کہ کوئی سرٹن مارکس ہونے چاہیے, جیسے کہ آپ بات کر رہے تھے کہ 50% یا 45% منیمم؟ نہیں, میڈیکل میں تو یہ ہے کہ وہ 65% پہ ہوتا ہے نا, تو وہ تو ڈیفینیٹلی 33% والا بچہ تو کنسیپٹ نہیں ہے کہ وہ میڈیکل کالج میں جائے گا, وہ تو میرٹ کوئی نہیں اچیو کر سکتا. بات ہم کر رہے ہیں کہ اگر وہ دوسری کلاسز میں جاتا ہے, سپوز کہ اگر وہ میٹرک کیا ہے تو اگر ایف ایس سی میں جائے گا, اگر ایف ایس سی کی ہے تو اس نے ڈیفینیٹلی بی ایس پروگرام میں جائے گا. اب بی ایس پروگرام میں تو کیپیسٹی ہے نا ہر یونیورسٹی کی کہ اس سبجیکٹ میں یہ 3000 سیٹس ہیں, اتنی سلاٹ ہیں, تو اس کو کس طرح سے بڑھایا جائے گا نا. اگر کیپیسٹی بھی دیکھنی ہے نا اپنی کلاسز کی, تو بچے تب پاس آؤٹ ہو کے زیادہ آ گئے پرسنٹیج میں, تو وہ بچوں کے لیے کیا ہم ان کو کس طرح سے اکاموڈیٹ کر پائیں گے؟ ان کی جو تعداد بڑھ رہی ہے, میں نے وہی عرض کیا نا کہ اگر پہلے 1 لاکھ میں 60,000 بچے پاس آؤٹ ہوتے تھے روٹین میں, تو اب اگر 80% ہو جاتے ہیں تو یہ جو 20,000 کا ڈیفرنس ہے, یہ بچے جو ہیں یہ ایکسٹرا ہو گئے. اب یہ ایکسٹرا بوجھ جو ہے یہ یونیورسٹیز پہ پڑے گا, بی ایس پروگرام والے کالجز پہ پڑے گا. تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا اب ان کی یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ ان کو اکاموڈیٹ کر پائیں گے.
کیونکہ رائٹ تو ایجوکیشن کا ہر بچے کا ہے. اگر وہ پاس آؤٹ ہو گیا تو اس نے کہیں نہ کہیں تو جانا ہے, اور یہ نہ ہو کہ وہ بچے جو ہے وہ داخلہ نہ لے پائیں. بالکل میرا مقصد کہنے کا بالکل یہ آپ ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں, اور اس پہ مزید بھی چرچا کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. تو ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے گورنمنٹ کے ڈیسیجن کے حوالے سے, جہاں پر ہر بچے کو انٹرمیڈیٹ اور میٹرک کے اندر پاس کیا جا رہا ہے. اسی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. جہانگیر آپ بتا رہے تھے کہ آج بھی ایک اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے. کیا لگ رہا ہے, کیا اناؤنسمنٹ ہوگی؟ کیا اسکولوں کو اور دیر کے لیے بند کر دیا جائے گا, یا پھر فیصلے کے بعد یہی لگ رہا ہے مجھے تو کہ یہ ایکسٹینڈ کرنے جا رہے ہیں. لیکن پریشر نو ڈاؤٹ بہت زیادہ ہے ایجوکیشن سیکٹر کی طرف سے, چاہے وہ گورنمنٹ ٹیچرز ہوں یا پرائیویٹ ٹیچرز ہوں. ٹیچر جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ مزید لاک ڈاؤن ایکسٹینڈ ہو, کیونکہ ابھی اس سیشن میں صرف 1 ماہ بچوں نے پڑھا ہے اگست میں. اس کے بعد لاک ڈاؤن لگا, اور اس کے بعد ابھی اگر مزید ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے اس کو, دیکھیں پچھلے پورے 2 سال کا ٹرن اوور ایسے گزرا ہے کہ جناب وہ چھٹیاں ہی چھٹیاں رہی ہیں اور بچوں کو پڑھنے کا موقع نہیں ملا. اور اس کے رزلٹ کل کی اعلان میں دیکھ لیے کہ انہوں نے کہا جناب ہم سب کو 33 نمبر دے کے پاس کر دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ ان کو خود اندازہ ہو گیا کہ جناب ہمارے بچے بہت پیچھے جا چکے ہیں. اچھا معذرت چاہتا ہوں جہانگیر, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. میں لازمی طور پہ یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ آپ ایشوز کے اوپر اور کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ شو کے اندر لائیو کال کر سکتے ہیں. لائیو کال کرنے کے لیے نمبر آپ کی اسکرین پہ دیا جا رہا ہے. دوبارہ سے ہم یہ سیشن جو ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں, اور اگر کسی بھی شہری کے ذہن میں کوئی بھی سوال موجود ہے, ہمارے گیسٹ بھی یہاں پہ پینلسٹ بھی موجود ہیں, ہمارے رپورٹر بھی موجود ہیں, تو آپ سوال کرنے کے لیے شو کے اندر لائیو کال کر سکتے ہیں. میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں, لائیو کال کرنے کے لیے نمبر آپ کی اسکرین کے اوپر دیا جا رہا ہے, آپ اسکرین کے نیچے دیکھ سکتے ہیں, اور اس نمبر پہ کال کر کے آپ شو میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. تو جہانگیر میں چاہتا ہوں وہیں سے بات کو کنٹینیو. اچھا حنان, ہم بات کر رہے تھے وہی کہ آج کیا اعلان متوقع ہے. اب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اتنی انسرٹن ہے کہ ان کا کوئی بھی ڈیسیجن جو ہے وہ آپ کو ان کے اعلان کرتے وقت پتہ چلتا ہے, اس سے پہلے آپ کوئی پیش گوئی نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمیشہ سے اس حوالے سے اور بالکل تعلیم کے حوالے سے ہر پیش گوئی غلط ثابت کر دی اس گورنمنٹ نے. کہ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ 6 سپٹمبر سے لاک ڈاؤن لگے گا, کیونکہ بڑا سموتھلی چل رہا تھا ایجوکیشن کا سیٹ اپ, اور 50% بچوں کو ہاف ڈیز میں بلایا جا رہا تھا کہ 3 دن آدھے بچے آ رہے تھے, 3 دن دوسرے بچے آلٹرنیٹ ڈیز میں. اور اس کے علاوہ آپ کے ایس او پیز کے حوالے سے اگر بات کی جاتے, آج بھی اگر مارکیٹ میں چلے جائیں تو آپ کو رش ہر جگہ پہ نظر آئے گا, آپ کو گیدرنگز ہر جگہ پہ نظر آئیں گی, آپ کو بچے ہر جگہ پہ نظر آئیں گے سوائے اسکولز کے. اسکول, کالجز, یونیورسٹیز ان کو بند ایسے رکھا گیا ہے کہ شاید کووڈ کے اثرات سارے یہیں پہ ہونے. آپ آج بھی کسی پارک میں چلے جائیں, کسی جگہ پہ چلے جائیں, کسی ریسٹورنٹ میں چلے جائیں. اچھا, لاک ڈاؤن ہونے کے باوجود آپ کو پھر بھی اگر کہا جاتا ہے نا جناب کہ انڈور ڈائننگ بند ہے, وہی ڈائننگ باہر شفٹ ہو جاتی ہے. دیکھیں رش تو وہی ہے نا جو آپ نے پہلے اندر بٹھایا ہوا تھا, باہر بیٹھا ہوا ہے. مارکیٹس جا کے دیکھ لیں, کہیں بھی آپ کو کوئی سوشل ڈسٹنس نہیں ہے, کوئی آپ کی ایس او پیز نہیں ہے, اور کوئی اس پہ ایکشن نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے. گورنمنٹ کا وہ جیسے پرائیویٹ سیکٹر کہتے ہیں کہ ان کا زور صرف ہم پہ چلتا ہے, صرف ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے جو ان کی مان کے, اور پرائیویٹ سیکٹر. اور بیچ بیچ میں پروٹیسٹ بھی ہوئے, جیسے ایک نافع تنظیم ہے, انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جناب اگر لاک ڈاؤن ایکسٹینڈ ہوتا ہے تو ہم سڑکوں پر آ سکتے ہیں, ہم بازاروں میں اسکول لگا سکتے ہیں, ہم ڈی سی آفس کے سامنے اسکول کی کلاس لگا لیں گے کہ اگر وہاں کرونا نہیں ہے. چلیں جہانگیر, ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے کاظم حسین, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کاظم صاحب اپنے ٹی وی کا والیوم کم کریں تاکہ ہم آپ کی اور آپ ہماری آواز سن سکیں. جی کم کر دیا سر, کم کر دیا ہے. جی 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 سر, کیا سوال ہے آپ کا؟ معذرت کے ساتھ بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بچے تو پڑھ رہے ہیں, کمپٹیشن جا رہا ہے, والدین کام پہ جائے نہ جائے, لاک ڈاؤن ہے, لیکن اسکول والوں کا کام چل رہا ہے, ان کو فیسیں دے رہے ہیں. اس بات پہ کچھ تو ہو سکتا ہے. جی بہت شکریہ کاظم صاحب آپ کے کال کرنے کے لیے. جہانگیر یہ بڑا اہم سوال ہے, اور میرا خیال ہے اس کا جواب میرا خیال ہے خالد صاحب سے لینا چاہیے. خالد صاحب کہ پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کے چیئرمین ہیں, کہ فیسوں کے حوالے سے پیرنٹس کے خالد صاحب یہ گلا تو ہر والدین کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں سوشل میڈیا دیکھیے جی, حکومت پاکستان نے یہ استدعا کی تھی جو فرسٹ فیز تھا کہ ہم 20% فیسوں میں ڈسکاؤنٹ دیں. اب یقین کیجئے گا کہ اداروں نے جو ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس سے ہم نے 20% سے بھی زیادہ ان کو ڈسکاؤنٹ دیا. اب اداروں کے اگر ہم اخراجات دیکھتے ہیں
دیکھیں ادارے تو کھلے ہیں, ہمارا سٹاف جو ہے ان کو آن لائن ایجوکیشن دینے کے لیے, کیونکہ ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے تو پرائیویٹ سیکٹر تو کام کر رہا ہے, سٹاف بھی آ رہا ہے. 95% ہماری جو بلڈنگز ہیں وہ رینٹڈ ہیں, ہم بلڈنگ مالکان کو رینٹ بھی ادا کر رہے ہیں, ہم اپنے سٹاف کو سیلریز بھی ادا کر رہے ہیں, جتنے یوٹیلیٹی بلز ہیں ہم وہ بھی ادا کر رہے ہیں. 27 قسموں کے مختلف کمرشل بنیادوں پہ حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان ہم سے ٹیکس وصول کرتی, وہ بھی ہم ادا کر رہے ہیں. چلیں جی, اخراجات تو ہیں, معذرت چاہتے ہیں آپ سے, آپ کی بات کر رہا ہوں. محمد علی ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, اسٹوڈنٹ ہے, تو اسٹوڈنٹس کے ریویوز بہت اہم سمجھے جاتے ہیں, تو ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم محمد علی, آپ ہماری آواز سن سکتے ہیں؟ جی آواز آ رہی ہے. جی محمد علی, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا میرا خیال ہے کال جو ہے وہ کٹ گئی ہے. تو خالد ایک موقع صاحب آپ سے گفتگو کر رہے تھے پرائیویٹ سکولز کے حوالے سے, تو جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے اخراجات ہیں, مانتے ہیں اس چیز کو, لیکن بہت سارے سکول ایسے بھی ہیں جو کہ 20% ویو آف نہیں کر رہے تھی. آپ دیکھیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس پورا ریکارڈ ہے, کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے 100% اداروں نے فیس میں ڈسکاؤنٹ دی. اس میں چند کمپلینٹس آئیں, میں چونکہ ڈی آر اے کے ممبر بھی ہوں جو ڈی سی صاحب کی سربراہی میں ہے, ہم نے جو چند کمپلینٹس تھیں اس کی ویریفیکیشن کروائی, اور جو ادارے اس پہ امپلیمنٹ نہیں کر رہے تھے ان کو فورس کیا گیا کہ آپ اس پہ امپلیمنٹ کریں. دیکھیں ہم اپنے بچوں کو, اپنے ان اسٹوڈنٹس کو اپنے بچوں کی طرح سمجھتے ہیں, اور پیرنٹس کے ساتھ ہم نے بھرپور تعاون کیا, اور جتنے پیرنٹس اپنے بچوں کی اسٹڈی کے سلسلے میں کانشیس ہیں, وہ اداروں کے اخراجات کو سمجھتے ہیں, وہ اداروں کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہے ہیں. اب مسئلہ جو ہے وہ بچوں کے لاس کا ہے, تعلیمی لاس ہو رہا ہے. اب اس وقت فرسٹ فیز میں یا سیکنڈ فیز میں جتنے پیرنٹس تھے ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے بچوں کا کتنا تعلیمی نقصان ہوگا. اس وقت آپ مختلف پروگرامز آپ دیکھ لیں, ٹاک شوز آپ دیکھ لیں, یوٹیوب چینلز پہ آپ کمنٹس دیکھ رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں, جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کے بارے بڑے وری ہیں. جہاں پہ ٹیچرز پریشان تھے کیونکہ ٹیچرز نے بھی اپنے بچے سے آؤٹ پٹ لینی ہوتی ہے, ظاہر وہ اپنی پرنسپل کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے جب وہ بچے کو کچھ ڈیلیور کرے گا, بچے کو کچھ پڑھائے گا, اور پھر اس کے بعد جو اس کے لرننگ آؤٹس کامز ہیں وہ سامنے آئیں گے, اور جو ٹیچر ہے اپنی کارکردگی اپنی پرنسپل کے سامنے شو کر سکے گا. ٹیچر اس حوالے سے پریشان ہیں, پیرنٹس اس حوالے سے پریشان ہیں. چلیں فیس بھی اس میں مینشن کرتے ہیں کہ پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ ہم فیس بھی دے رہے ہیں جبکہ بچے ہمارے گھر میں بیٹھے ہیں. اب آن لائن اسٹڈی کی ہم بات کرتے ہیں تو پرائیویٹ سیکٹر کے پاس تو کسی نہ کسی حد تک یہ سہولیات موجود ہیں. اس وقت جو حکومت پاکستان نے ایک ڈیٹا شیئر کی ہے کہ پاکستان کے کتنے بچے ایسے ہیں جن کو آن لائن کی سہولت رہی, تو 20% پورے پاکستان میں سے ایسے اسٹوڈنٹس تھے جن کو کمپیوٹر پہ, لیپ ٹاپ پہ آن لائن اسٹڈی حاصل کرنے کے لیے سہولت ان کے پاس موجود تھی, اور 40% ٹوٹل پاکستان میں سے ایسے بچے تھے جو واٹس ایپ پہ آن لائن اپنا جو لیکچر ہے وہ لے رہے تھے. اب ایک بہت بڑی تعداد ہے جو آن لائن سسٹم سے بھی دور تھی, خاص طور پہ جو سرکاری تعلیمی اداروں کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ لوئر مڈل کلاس یا مڈل کلاس کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے. ان کے پاس جو اینڈرائڈ موبائل نہیں ہے, ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنے بچوں کو نیٹ کا پیکج کروا کے دے سکیں. اور خاص طور پہ اگر حکومت پاکستان یہ چاہتی تھی کہ کووڈ کے دوران, چونکہ دورانیہ چھٹیوں کا بار بار چھٹیاں ہر 2 مہینے کے بعد پھر 1.5-2 مہینے اداروں کو بند کرنا پڑا, حکومت پاکستان کو یہ چاہیے تھا کہ بچوں کو ٹیبس اور لیپ ٹاپ جو ہے وہ احساس پروگرام سے فری پرووائڈ کر دے. لیکن اس کے برعکس حکومت نے فیصلہ کیا کہ 2021 میں 240% اس پہ ڈیوٹی بڑھا دی گئی, اور وہی ٹیب جو بچے 8,000 کا یا 9,000 روپے کا پرچیز کر رہے تھے, وہی ٹیب جو آپ بچے کو 18,000 کا, 20,000 کا یا 25,000 روپے تک مل رہا ہے. تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ حکومت اگر یہ چاہتی ہے کہ دنیا میں اگر ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی طرف لوگ جا رہے ہیں, جدید ٹیکنالوجی کی طرف لوگ جا رہے ہیں, اور کووڈ کے جو لرننگ لاسز ہیں ان لاسز کو منیمائز کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. سے ہمارے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ کال پہ موجود ہے, ان سے بات کر دیتے ہیں. السلام علیکم جی.
جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے, تھوڑا بیسمنٹ یا کہیں سائڈ پہ آ کے ذرا گفتگو کریں تاکہ آپ کی آواز کلیئر ہمیں پہنچ سکے. سر میرا کوشچن خالد برائے مہربانی انتظار. یا آئی تھنک حنان یہ وہی کالر تھے جن کی پہلے کال آئی تھی, جی، بٹ جی. آئی تھنک دیر از سم سارٹ آف سگنل ڈسٹورشن جس کی وجہ سے ہمیں ان کی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے. لیکن آئی تھنک اگر وہ کسی اور جگہ پہ جا کے کال کریں, اور کوئی بھی اگر اور بھی کال کر رہے ہیں تو ایسی جگہ سے کال کریں جہاں پہ سگنل ریسیپشن اچھا ہو, تاکہ ہم آپ کے سوالات جو ہیں وہ اس ڈسکشن کا حصہ بنا سکیں, بیکاز آپ کے سوال بہت ضروری ہیں. تو آف کورس جہاں سے ہم ڈسکشن کر رہے تھے, میں ایک اور چیز بھی پوچھنا چاہتی ہوں, کیا اس بات میں سچائی ہے کہ ٹیچرز کی جو پے ہے اس کو ریڈیوس کیا گیا ہے, لیکن اگر اسٹوڈنٹس آلریڈی پے کر رہے ہیں تو ٹیچرز کا تو کوئی قصور نہیں ہے آف کورس اس ساری سچویشن میں. کیا اس بات میں کوئی سچائی ہے کہ ٹیچرز کی پے کم کی گئی؟ دیکھیں اس پہ جتنے تعلیمی ادارے انہوں نے اسٹاف کو پوری سیلری دینے کی کوشش کی ہے, اور خاص طور پہ جو سیکنڈ ویو آئی کووڈ کے حوالے سے, جو تھرڈ ویو آئی, اس میں میکسیمم اداروں نے جو پورا اسٹاف کو انہوں نے اپنا سیلری جو ادا کی. ہاں فرسٹ فیز میں کافی ساری مشکلات تھیں, پیرنٹس جو ہیں ان کے بزنس ڈیمیج ہوئے, انہوں نے اسکولز مینجمنٹ کے ساتھ اتنا تعاون نہ کیا, اور وہ سمجھتے تھے کیونکہ ہم بچے ہمارے گھروں میں بیٹھے ہیں, اور جو فرسٹ فیز تھا وہ کافی لمبا تھا, تقریباً 6.5 مہینے کے بعد ادارے کھلے تھے. تو اس فیز میں چونکہ تعلیمی اداروں کی ریکوری بہت کم ہوئی ہے, تقریباً تو 15% سے لے کر 20-25% تک, جن کو ہم سرونگ سکولز کہتے ہیں, جو 5,000 روپے تک یا 6,000 روپے تک فیس چارج کرتے ہیں, ان کو جو ٹوٹل ریکوری ہے وہ 15% سے لے کر تقریباً 25% تک ہوئی. تو اس صورتحال میں پھر پورے سٹاف کو سیلری دینا ان کے لیے مشکل تھا, چونکہ انہوں نے اپنے بلڈنگ کا رینٹ بھی ادا کرنا تھا, اور جو ضروری سٹاف تھا, جو ایڈمن آفس سے متعلقہ سٹاف تھا, ان کو سیلریز بھی ادا کرنی تھی, جو یوٹیلیٹی بلز تھے وہ بھی ادا کرنے تھے, بلڈنگ کے رینٹس بھی ادا کرنے تھے. تو اسی حوالے سے ہم حکومت پاکستان سے بار بار یہ ریکویسٹ بھی کرتے تھے کہ یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جس کو آپ مسلسل نظر انداز کر رہے ہیں. بالکل اس کی نظر انداز کرنے پہ گفتگو کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, بریک کا وقت ہو گیا, تو ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. راؤ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں. راؤ صاحب کیا کہیں گے آپ, اسٹوڈنٹس اور والدین کی جانب سے کافی تحفظات کا اظہار جو ہے وہ کیا جا رہا ہے, کالز پہ بھی جیسے بتایا گیا, فیسز کے ایشو ہوں یا پھر اب جیسے لاک ڈاؤن آگے سننے میں آ رہا ہے کہ لگتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے, تو اس دوران بہت سارے ٹیچرز بھی ہوں گے جو کہ اگر گورنمنٹ کے نہیں ہیں تو ان کو تو آٹومیٹیکلی پھر پے جو ہے وہ اسکول کی طرف سے شاید نہ دی جائے, تو ان تحفظات کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ ایکچولی یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر تو ظاہر ہے کہ موقع صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی نمائندگی کر رہے ہیں. ہم کیونکہ سرکاری ٹیچر ہیں, ہماری تو پے جو ہے وہ آ رہی ہے ہمارے بینکس میں, سیلری ہمیں پوری مل رہی ہے اور کسی طرح سے کوئی کٹوتی نہیں ہوئی ہے. اور یہ اگر تقریباً 1.25 سال کے قریب ہونے والے ہیں لاک ڈاؤن میں, اور ہم نے جو کلاسز لی ہیں وہ آلموسٹ جو ہے وہ 46 ڈے ہے, تو ہمارا تو یہ ایشو نہیں ہے. سلیبس ریکوری ہو جاتی ہے اسٹوڈنٹس؟ ہاں یہ بالکل ہو گیا, بلکہ یہ تھا کہ اب بڑے ہیپی تھے بچے بھی اور ٹیچر بھی. ایکچولی یہ کہ ٹیچر بھی گھر بیٹھ کے جو ہے نا وہ اچھا فیل نہیں کر رہے, وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی جو توانائی ہیں یہ بچوں کے اوپر جو ہے نا یہ صرف کریں اور ہم بچوں کو کچھ دیں. یہ قطعاً نہیں یعنی کہ ٹیچر ہمارا جو ہے نا یہ نہیں چاہتا کہ چھٹیاں ہوں, وہ کیونکہ یہ جو ڈیسیجن آئے ہیں چھٹیوں کے, اساتذہ نے جو ہے نا اس کو اچھا نہیں فیل کیا اور والدین نے بھی نہیں اچھا فیل کیا, کیونکہ استاد جو ہے وہ والدین کی ہی تقریباً برابر ہوتا ہے اور اسی طرح سے وہ فیل کرتا ہے جس طرح سے والدین فیل کرتے ہیں. بچے ہمارے جو ہوتے ہیں وہ اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں ہم اپنے بچوں کی طرح ہی انہیں سمجھتے ہیں, اور ہمیں بھی اتنا ہی دکھ ہوتا ہے جتنا والدین کو دکھ ہوتا ہے کہ جب بچہ اسکول سے آف ہوتا ہے. تو ہماری تو پوری کوشش تھی کہ بچے جو ہے نا اسکول میں آئیں, اور جس طرح سے یہ سسٹم بہت. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں جنہوں نے حمزہ نام ہے, اور دیکھتے ہیں جی کہ کیا سوال ہے ان کے پاس. السلام علیکم حمزہ. وعلیکم السلام, کیا آپ؟ جی الحمدللہ. جی حمزہ کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میرا یہ سوال ہے کہ جن اسٹوڈنٹ کے 95% سے زیادہ آئیں گے, 95% مطلب مارکس آئیں گے, انہیں 5% مارکس زیادہ نہیں دیے جائیں گے. لیں جی, یہ بہت امپورٹنٹ سوال ان کا ہے کہ اگر کم مارکس والوں کو زیادہ دے کے پاس آؤٹ کر دیا جاتا ہے, جن کے 95% ہے انہیں 5% اور کیوں نہیں دیے جاتے, 100% کر دیں ان کے, کیا کہیں گے کموکا صاحب اس کے؟ دیکھیں جی, بیٹے نے بڑی اہم ایک طرف اشارہ کیا ہے کہ جب اس طرح کے فیصلے, غیر سنجیدہ فیصلے کیے جا رہے ہوں تو پھر اسٹوڈنٹس کی توقعات بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں.
دیکھیں اسٹوڈنٹس ہر طرح کے ہوتے ہیں، اس میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، ایوریج اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں اور سلو لرنر بھی ہوتے ہیں۔ سلو لرنر کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کوئی آسان کوئی ایزی راستہ میں مل جائے آگے بڑھنے کے لیے، جبکہ پیرنٹس ان کے حوالے سے بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو 1.5 سال کا پیریڈ گزرا ہے، اس میں بچے گھروں پہ فارغ رہے، ان کی ہیبٹس چینج ہوئیں، ان کے ذہن بدل گئے، بچے ضدی ہو گئے، ان میں چڑچڑا پن جو ہے وہ آ گیا۔ اور پھر خاص طور پہ جس طرح ہمارے جسم کے مختلف حصے ہیں، اگر ہم ان سے ایکسرسائز لیتے ہیں، ہم ان سے کام لیتے ہیں تو پھر اس کی کیپیسٹی جو وہ بڑھتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا جو برین ہے، جب بچہ بار بار پڑھتا ہے، اپنے کام پہ توجہ دیتا ہے، وہ فوکس کرتا ہے، وہ اپنی اسٹڈی میں مشغول ہوتا ہے، تو پھر اس کی ورکنگ بہتر ہوتی ہے۔ برین بھی ایک مسلس کی طرح ہے، اور جب آپ اس برین کے مسل سے آپ کام لینا چھوڑ دے جائیں گے، وہ ریسٹ موڈ میں چلا جائے گا، وہ آرام پسند ہو جائے گا، وہ سہل پسند ہو جائے گا، تو پھر وہ آسان راستے ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا۔ جیسا یہ بیٹا سوال کر رہا ہے کہ اگر 33% ایک بچہ فیل ہے اور اس کو 33% مارکس دیے جا سکتے ہیں، تو جو پریشانی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی زیادہ دیں، پھر یہ ریکارڈ بھی بن جائے کہ ان بچوں نے 100% بالکل۔ وہ جو اوپر والے لوگ جو دوڑ میں شامل ہیں، ان کا کیا جو اس میں فائدہ ہو سکتا ہے؟ ان کو تو نہیں مل رہے، مگر اگر ان کو دیے جا رہے ہیں مارکس تو ان کی یہ خواہش ہے کہ ان کو بھی دیے جائے تاکہ دوسروں پہ میں حنان بھی یہ سمجھوں گا کہ یہ بچوں کے ساتھ دشمنی ہے، یہ تعلیم دشمنی ہے، یہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہے۔ اور میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ہمارے ایجوکیشن منسٹر جو کیپٹن ہیں، کپتان ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اور اس سیکٹر کے، ان سے اس طرح کے فیصلے کی توقع کرنا، یہ بچوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں۔ اب 33% مارکس حاصل کرنے والا بچہ وہ پریکٹیکل لائف میں کیا کرے گا؟ وہ کس کالج میں جائے گا؟ وہ ظاہر ہے ذہنی طور پہ جب اس کو کسی کالج میں ایڈمیشن نہیں ملے گا، وہ ادارہ چھوڑ دے گا، وہ گھر بیٹھے گا، اس پہ ایک سٹریس آئے گا۔ اور پھر اس کے بعد میں ایک ضروری بات جو کرنا چاہتا ہوں فاطمہ، جب بچے پہ سٹریس آتا ہے تو پھر وہ ڈرگس کی طرف جاتا ہے۔ اور یہ ایک آپ اگر ہم دیکھتے ہیں جتنے ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، ڈرگس کون یوز کرتے ہیں؟ جو سٹریس کے شکار ہوتے ہیں، جو پریشان ہوتے ہیں۔ اب جس بیٹے کو ایجوکیشن بورڈز نے تو پاس کر دیا، لیکن کوئی ادارہ اس کو ایڈمیشن دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر ظاہر وہ بچہ گھر بیٹھے گا۔ اب اس کی کچھ توقعات تھیں، اس نے اپنی آنکھوں میں کچھ خواب جو وہ سجائے تھے، جب وہ پورے نہیں ہوں گے تو وہ بچہ پریشانی کے عالم میں کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ غلط سوسائٹی کا حصہ بن سکتا ہے، وہ ڈرگس کا استعمال کر سکتا ہے، وہ بے راہ روی کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہم بڑوں کا فرض بنتا ہے، ایجوکیشنسٹ کا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے ایسی پالیسیاں مرتب کریں جس سے ان کا نہ صرف ہم جو تعلیمی ان کے لاسز ہو چکے ہیں، ان لاسز کو کم پوری دنیا میں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہے حسن کمال، ان سے گفتگو کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم حسن۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ جی حسن سوال کیجئے۔ جی اسلم کمال میرا نام ہے۔ میرا سوال اپنا جہانگیر اشرف صاحب سے ہے۔ جی یہ جو کنٹونمنٹ بورڈ میں الیکشن، بلدیاتی الیکشن پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں، وہاں پہ کرونا نہیں پھیلتا، باقی مارکیٹیں بازار ہر جگہ پھیلا ہوا ہے، یا تو یہ مکمل لاک ڈاؤن کریں، صرف تعلیمی ادارے بند کر کے ہماری نااہل وزیر جو ہیں بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، باقی ہمارا بچے 9th کلاس میں، میرے بچے کا پیرنٹس بول رہا ہوں، بچے 9th کلاس میں پڑھتے ہیں، وہ پڑھنے والے بچے وہ بالکل نیل ہو گئے یہ 2 سالوں میں، اور جو ہے ان کو آتا جب جو پڑھتے تھے ذہین تھے وہ بالکل نیل ہو گئے۔ میرے بچے پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں، وہ ہم فیسیں پے کرتے ہیں، بلکہ جو والدین فیسیں نہیں پے کرتے، میری ان سے درخواست ہے کہ وہ ان کو فیسیں پے کریں تاکہ سکول جو چل سکیں۔ تو میری جہانگیر اشرف سے یہ درخواست ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اس کو آپ حل کریں۔ جی بہت شکریہ حسن کمال صاحب۔ جہانگیر بڑا زبردست اور اچھا سوال ہے۔ یہی بات ہم نے پہلے بھی کی کہ مارکیٹس اوپن ہیں اور ہر جگہ پہ، اور کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن جو ہوئے ہیں اس میں بھی گہما گہمی اور سیاسی، اور ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی رش ہے، سکولز کے حوالے سے وہی سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا کرونا پھیلنے کا باعث صرف سکول ہیں جن کو بند کیا گیا ہے؟ آیا کہ باقی جگہوں پر جو رش ہے اس کو کیوں گورنمنٹ کنٹرول نہیں کرتی؟ کیوں وہاں پہ SOPs کو امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا؟ کیا حکومت کا زور صرف تعلیمی اداروں پر چلتا ہے؟ یہ سوال ہر پیرنٹ کے مائنڈ میں ہے، ہر ٹیچر کے مائنڈ میں ہے، کیونکہ بچوں کو ابھی اندازہ نہیں کہ ان کا کیا نقصان ہو رہا ہے، تو بچے جو ہیں ان کے مائنڈ میں یہ سوالات نہیں ہیں۔ اور دوسری جو انہوں نے بات کی کہ ان کا اپنا بچہ بھی پور ہو گیا پہلے سے، تو یہ باقاعدہ طور پر ایک ریسرچ آئی تھی
पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन की कि तमाम बच्चों का जो परफॉर्मेंस लेवल है वो 20% डिक्रीज हुआ है। जो बच्चे 80% मार्क लेने वाले थे वो 60% पे आ गए हैं, जो 60% मार्क लेने वाले बच्चे थे वो 40% पे आ गए, कि हर बच्चे की जो नताइज देने की सलाहियत है वो 20% कम हो गई है। क्योंकि पढ़ाई जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात और भी ऑफ कोर्स मेंशन की कि एज अ पेरेंट आप अपने बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे होते हो, और बच्चे घर पर रहते हुए शायद उनकी ग्रोथ जो है, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो सोशली हो, और इवन फिजिकली टू अ सर्टेन एक्सटेंट, क्योंकि अगर आपकी फिजिकली आप उतना मूव अराउंड नहीं कर रहे हो जितना अगर आप स्कूल जा रहे हो, डिफरेंट क्लासेस अटेंड कर रहे हो, उससे बच्चों की ओवरऑल जो एक नशो नमा है, एक जो उनकी ग्रोथ है, जो कि आप स्कूल में देखते हो, यूनिवर्सिटी में देखते हो, कॉलेजेस में देखते हो, वो अच्छा, कोविड लॉकडाउन में अच्छी तरह से अंदाजा हो गया है कि सिर्फ किताबें नहीं पढ़नी, हमने स्कूल्स में एक और माहौल है जिसको तालीम और तरबियत कहते हैं। किताबें अगर पढ़नी होती और किताबें पढ़ना ही तालीम होता तो आप घर बैठ के किताबें पढ़ लेते, लेकिन पेरेंट को भी अच्छे तरह से अंदाजा हो गया है कि जनाब तालीमी अदारों की इंपॉर्टेंस क्या है, और इसलिए यकीनी तौर पर अब पेरेंट्स देखें, वो खुद कह रहे हैं कि अपने बच्चों को, और एक हमने सर्वे भी किया था कि अगर आप फीसें नहीं दे रहे तो आपके बच्चे को वो ऑनलाइन क्लासेस से भी इवन कुछ स्कूल्स ने डिस्कनेक्ट कर दिया, तो आपका बच्चा अपने ही क्लास फेलो से पीछे चला गया क्योंकि आप ड्यूज पे नहीं कर रहे। तो दोनों तरफ से मामला जो हैं वो डिस्टर्ब हैं। पेरेंट ये चाहते हैं कि शायद अगर लॉकडाउन है तो हमें फीसें भी ना देनी पड़े, और दूसरी तरफ वो सिनेरियो कि अगर वो फीसेस नहीं लेंगे तो उनके जो वो क्या उसे कहते हैं कि रेंट भी नहीं पे कर सकते, टीचर्स को भी पे नहीं किया जा सकता, और बच्चों की जो ऑनलाइन क्लासेस हैं फिर उसमें भी रुकावटें आती हैं। तो इस हवाले से अगर अपने बच्चों को साथ साथ, चाहे वो ऑनलाइन लर्निंग है जो कि बहुत ही कम है, जैसे एक सर्वे की बात कर रहे थे कि 20% बच्चों के पास लैपटॉप या कंप्यूटर्स हैं और 40% जो है वो व्हाट्सएप तक महदूद हैं, और बाकी 40% जो है उनके पास तो एक्सेस है ही नहीं। तो अंदाजा करें कि हमारा 40% तो बिल्कुल नेग्लेक्ट हो गया। जब लॉकडाउन होगा वो बच्चे एजुकेशन से बिल्कुल कट ऑफ होंगे, और बहुत बड़ी तादाद में वो बच्चे हैं जो पेरेंट्स ने उठा के किसी रेडी पे छोड़ दिए, किसी वर्कशॉप में छोड़ दिए, किसी चाय वाले के पास छोड़ दिए, ताकि वो डेली कुछ ना कुछ कमा कर लेकर आए। क्योंकि पहला लॉकडाउन सबसे ज्यादा खतरनाक था, 6-6.5 माह लॉकडाउन रहा, और बच्चे जो थे बिल्कुल जीरो हो गए। और वो पेरेंट्स जो खुद अनपढ़ हैं, जिन्हें तालीम की अहमियत का अंदाजा नहीं है, उनमें से अक्सरियत ने अपने बच्चों को अपने साथ काम पर लगा लिया, अपने साथ वो डेली वेजेस पे लगा लिया, और जिस बच्चे को पैसे पकड़ने की लत लग जाए वो दोबारा एजुकेशन में कैसे आ सकता है। गवर्नमेंट के अपने पहले फेज में 50,000 बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों से चले गए थे, तो इसी तरह प्राइवेट सेक्टर से बहुत बड़ी तादाद में वो बच्चे चले गए जिन्होंने 6 माह की फीस नहीं दी थी पहले फेज में। और उनका क्या हुआ कि जब वो अब देखें, स्कूल चेंज करने से बच्चे की मेंटल लेवल जो है वो डाउन आ जाती है। आपके सारे नए क्लास फेलो, नए टीचर, नया माहौल और नया सिलेबस और नई हर चीज, तो ये सारी चीजों ने बच्चों को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया है। एजुकेशन को दोबारा डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए था। 6 सितंबर का लॉकडाउन जो है, मैं सख्त इसके खिलाफ हूं, नहीं होना चाहिए था, और हर जगह पर रश है, सिर्फ एजुकेशन में लॉकडाउन ये ज्यादती है बच्चों के साथ। और डेफिनेटली क्योंकि कोरोना के हवाले से बात करें, कोविड के हवाले से बात करें, तो पूरी दुनिया इम्पैक्ट हुई है, डिफरेंट सेक्टर्स डिफरेंट तरह से इम्पैक्ट हुए हैं, लेकिन हर किसी की कहानी मुख्तलिफ है, लेकिन मसाइल हर जगह पर मौजूद हैं। इसलिए हम अपने शो में कोई भी ओपिनियंस फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। इट्स बेसिकली अ डिस्कशन। जब डिस्कशन जनरेट होता है तो आप सोल्यूशन की तरफ आ सकते हैं। और बिकॉज मैं चाह रही थी कि हम इस हवाले से भी बात करें कि क्या तरीका है जहां पे पेरेंट्स को भी सेटिस्फाई रखा जा सके। आपने खुद सुना, पेरेंट्स परेशान हैं, वो अपने बच्चों के हवाले से भी, और गवर्नमेंट की जो कंसर्न है जो कि लोगों की सेफ्टी है, क्योंकि गवर्नमेंट की हमेशा प्रायोरिटी सबसे पहले यही रहेगी कि लोगों को सेफ किस तरह से रखना है, उसको भी प्रायोरिटाइज किया जा सके और पेरेंट्स की कंसर्न को भी प्रायोरिटाइज किया जा सके। क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? देखें जी, जब पहला फेज आया था ना तो काफ़ी वो सीवियर किस्म का था और लोग भी बड़े खौफजदा थे कोरोना से, और घरों में यानी मुकैद हो गए थे। फिर उसके बाद ये खौफ आस्ता आस्ता जो है वो लोगों का जो है कम हुआ, और अब आपको पता है कि चौथी लहर है और बड़ी ख़तरनाक है, लेकिन उसके बावजूद जो है लोगों के अंदर खौफ नहीं रहा है कोरोना का। अच्छा, अब जब फिर गवर्नमेंट ने जब पहले फेज़ के बाद एक डिसीजन लिया तो बहुत अच्छा था कि उसको स्मार्ट लॉकडाउन का नाम दिया था, कि टाइमिंग जो थी उसकी, जो मॉल्स की हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, उनको रिड्यूस किया गया। कुछ दुकानें बंद की गई, 8 बजे तक जो है वो बाज़ार बंद कर दिए गए थे। तो इसी तरह से अगर गवर्नमेंट जो है वो पेरेंट्स को जो है वो सेटिस्फाई करना चाह रही है और इस यूथ को जो है वो एंगेज करना चाह रही है, तो इसी तरह से यानी स्मार्ट लॉकडाउन का जो है ना कंसेप्ट लेके आए।
کیونکہ ہمارے ٹیسٹ ہوتے رہے ہیں بچوں کے، اس سے پہلے بھی ہم نے ٹیسٹ کیے، اور جہاں پہ 4% سے زیادہ بچے جو ڈیٹیکٹ ہوتے تھے کرونا پازیٹیو، تو وہاں پہ اسکول کو جب ایک ہفتے کے لیے بند کر دیا جاتا تھا یا اس کلاس روم کو بند کر دیا جاتا. اب بھی ایسا ہی کرنا چاہیے کہ بچوں کا جو ہے وہ ٹیسٹ کر لیے جائیں، اور کسی اسکول میں اگر تعداد جو ہے وہ 4% سے بڑھتی ہے تو اسکول کو سنگل کو بند کر دیا جائے ایک ہفتے کے لیے. ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پورے کے پورے پورا جو صوبہ بند ہے یا ملک بند ہے ان کو بند نہ کیا جائے. بہت شکریہ آپ تینوں کا، آپ آج کے شو کے اندر آئے اور بڑی مفید ڈسکشن رہی، اور ہمارے جو شہری تھے جن کے کالرز تھے ان کے سوالوں کے جواب بھی دیے. تو ونس اگین آپ تینوں کا بہت شکریہ. تو اسی کے ساتھ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. فیوریٹ سیگمنٹ کچن سٹارٹ ہو چکا ہے. دیکھتے ہیں کہ آج کچن کے اندر کیا بن رہا ہے. تو فاطمہ، کھانے ویسے ہی بڑی من پسند چیز ہوتی ہے ہمارے فیصل کے لیے، بڑے چٹکورے ہوتے ہیں. بالکل حنان، اور آلریڈی مجھے بھوک لگنا شروع ہو گئی بیکاز لنچ ٹائم میں بہت زیادہ ٹائم نہیں بچا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ کچھ لوگ ذرا جلدی لنچ کر لیتے ہیں، کچھ لوگ ذرا لیٹ کرتے ہیں. آج بھی جو ریسیپی تیار کی جائے گی آپ اس کو لنچ کے لیے یا ڈنر کے لیے بھی ٹرائی کر سکتے ہیں. حنان ویٹ نہیں کراتے ہیں اپنے آڈینس کو، جلدی سے کچن کی طرف چلتے ہیں. دیکھتے ہیں کیا بن رہا ہے. بالکل، اور شیف کنزا ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم کنزا، بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام، السلام علیکم ٹو بوتھ آف یو. اللہ کا شکر، آپ لوگ سنائیں کیسے ہیں؟ ہم لوگ بالکل ٹھیک ہیں. اور حنان ایز ریسیپی بھی ہے. بالکل کنزا، جلدی سے بتا دیں، ہماری آڈینس میرا خیال ہے بہت امپیشنٹ ہو رہی ہوگی کہ آج آپ کیا بنا رہی ہیں. اور مجھے آج انگریڈینٹس دیکھ کے پتہ چل رہا ہے کہ میری کوئی فیوریٹ چیز ہے. اچھا، آج ہم لوگ ہماری چائنا کچن کی ریسیپی چکن منچورین ود ایگ فرائیڈ رائس بنائیں گے، تھوڑا ریسٹورینٹ اسٹائل میں. تو یہ ہماری چائنا کچن کی ریسیپی آپ ضرور ٹرائی کریے گا اس کو آج لنچ میں یا پھر ڈنر میں. بالکل. اور اس کی ریسیپی کیا ہوگی، انگریڈینٹ کیا ہوگے، ون بائی ون بتائیے گا. اچھا، ایگ فرائیڈ رائس کے میں پہلے انگریڈینٹس بتا دیتی ہوں. میں نے رائس لیے ہیں تقریباً 500 گرامز ہم نے رائس لے لینا ہے. میرے پاس بوائلڈ تھے، میں نے بوائل لے لیے ہیں. اس میں ایڈ کروں گی، میرے پاس کیرٹس ہیں، کیرٹس ایڈ کروں گی. میرے پاس کیبج ہے، کیبج ایڈ کروں گی. ساتھ میں تھوڑے سے اسپائسیز ایڈ کروں گی. بلیک پیپر پاؤڈر میں 1.5 ٹی اسپون میں اس میں ڈالوں گی بلیک پیپر. چکن پاؤڈر میں اس میں ایڈ کروں گی. تھوڑی سی ساسز ایڈ کروں گی، سویا ساس تھوڑی سی ایڈ کروں گی، اور تھوڑا سا ونیگر ایڈ کر کے اس میں ایگز یوز کروں گی. ایگز جب میں اس کو بیٹ کروں گی تو اس میں تھوڑا کلر ڈالوں گی تاکہ جو رائس میں جو ہے وہ ایک یلو، ریڈ اور گرین کا کمبینیشن آئے اور ہمارے فرائیڈ رائس لکنگ وائز اور ٹیسٹ وائز دونوں اچھے لگیں. اب آتے ہیں منچورین کی طرف. منچورین میں ویجیٹیبلز نہیں جاتی ہیں، وہ صرف ایک گریوی اور چکن کا ہی وہ ہوتا ہے. تو میں نے چکن بریسٹ لے لینا ہے، اس کو میں نے کیوبز میں کٹ کر لینا ہے، اس کو میرینیٹ کرنا ہے. میرے پاس کارن فلاور ہے، 1 ٹیبل اسپون کارن فلاور، 1 انڈا اس میں ایڈ کروں گی اور فلاور اس میں ڈالوں گی 1 ٹیبل اسپون. اس کو ڈال کے میں اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دوں گی سائڈ پہ. چکن پاؤڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا سالٹ ڈال کے ہم نے اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دینا ہے. نیکسٹ ہم اس کی جو ساس بنائیں گے اس میں ہم نے آئل میں گارلک کو سوتے کرنا ہے چاپ کر کے. دین ہم نے اس میں کیچپ ڈالنی ہے، تقریباً 3 ٹیبل اسپون ہم نے اس میں کیچپ ڈالنی ہے جو نارمل کیچپ ہوتی ہے. دین اس میں سویا ساس ڈالوں گی 1 ٹیبل اسپون سویا ساس. سویٹ چلی ساس ڈالوں گی 1 ٹی اسپون، 1.5 ٹی اسپون. اچھا، اسٹاک میرے پاس نہیں تھا تو میں نے چکن اسٹاک کا پاؤڈر یوز کیا، اس کو میں پانی میں گھول کے جو ہے وہ اس میں ایڈ کروں گی. ساتھ میں سالٹ ہماری چائنیز ریسیپیز میں نہیں جاتا اتنا کیونکہ ساسز اتنی ہوتی ہیں کہ وہ سالٹ کا جو ہے وہ بیلنس کر دیتی ہیں. ساتھ میں چلی پاؤڈر اس میں ڈالوں گی 1 ٹیبل اسپون. بلیک پیپر ڈالوں گی اور یہ ڈال کے اس کو تھکنیس کے لیے میں اس میں کارن فلاور اور پانی ڈال کے سب سے اینڈ میں ڈالوں گی. اور جو ہمارا چکن الگ سے فرائی کر کے پھر میں اس کو اس میں ایڈ کروں گی. گریوی الگ بناؤں گی، چکن الگ فرائی کروں گی. اوکے، کس چیز میں فرائی کیا جائے گا اس کو میں گولڈن کوکنگ آئل میں فرائی کروں گی. جناب، گولڈن کوکنگ آئل میں اسے فرائی کیا جائے گا. گولڈن کوکنگ آئل بنانے والوں کا یہ کہنا ہے کہ اسے افزان صحت کے اصولوں کے عین مطابق قدرتی اجزاء کے ساتھ ڈبل آٹومیٹک پلانٹ کے اوپر تیار کیا جاتا ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کھانوں کی لذت کو 4 چاند لگائے جائیں. بلکہ یہی نہیں، اس کے اندر وٹامنس کا بلینڈ بھی موجود ہے جس میں وٹامن اے، وٹامن ڈی اور وٹامن ای بھی موجود ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کھانوں کی لذت کو 4 چاند لگیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی صحت پہ بھی مثبت اثرات پڑیں تو بازار میں جاتے سب سے پہلے آپ کا انتخاب ہونا چاہیے گولڈن کوکنگ آئل. اور حنان، آپ کو پتہ ہے ہماری تو روایت بن گئی ہے نا، ہمارے کچن میں آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ کھانا بنایا جاتا ہے تو آپ لوگ نمبر 1 پرائیورٹی ہوتے ہیں. اس لیے وی ہیو ٹو میک شیور کہ جتنے بھی پروڈکٹس استعمال ہو رہے ہیں وہ آپ کی صحت کے لیے بہت اچھے ہیں، آپ کی فیملی کی صحت کے لیے بہت اچھے ہیں کیونکہ آپ لوگ ہماری فیملی کی طرح ہی ہیں. اور گولڈن کوکنگ آئل کی یہی خاصیت ہے حنان، صحت کے لیے بھی اچھا ہے اینڈ لو ان کیلری بھی ہے. کنزا، اچھا مجھے ہمیشہ میرے مائنڈ میں آتی ہے یہ چیز، منچورین جب آپ بناتے ہو تو کئی دفعہ لوگ اسے میٹھا پریفر کرتے ہیں، تو اس میں کیا چیز ہوتی ہے، کیسے آپ میک شور کر سکتے ہو؟ کیونکہ مجھے نہیں پسند کہ زیادہ میٹھا ہو، تو کیا آپ انگریڈینٹس استعمال کر سکتے ہو جس سے وہ میٹھا نہیں ہو؟
मंचूरियन होता ही मीठा है, वो इतना मीठा नहीं होता, बिल्कुल बैलेंस मीठा होता है, तो हम लोग उसमें शुगर नहीं ब्राउन शुगर ऐड कर सकते हैं ताकि बैलेंस मीठा हो जाए। बिल्कुल बैलेंस करेंगे इसे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया, तो नाज़रीन यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, अब ताजरों के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, ख़ास तौर पे पावर लूम एसोसिएशन के हवाले से, क्योंकि बढ़ती हुई बिजली की कीमतों की वजह से पावर लूम वालों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। पिछले दिनों लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा हुई, उसकी वजह से भी इंडस्ट्री की जो है उसको काफ़ी बुरी तरह नुकसान हुआ, और ये भी कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री को जो है वो फेडमिट की तरफ यानी आउट ऑफ द सिटी शिफ्ट किया जाए। और इनका ये कहना है कि बहुत सारी मशीनरी ऐसी है, अगर उनको उस लोकेशन से उठाया गया जहाँ पे वो लगी हैं तो वो नकारा भी हो सकती हैं और उनको वहाँ पे शिफ्ट नहीं किया जा सकता। लेबर के भी बहुत सारे मसाइल हैं, हुकूमत की जानब से उनको किस तरह से हल किया जा सकता है। घंटा घर के 8 बाज़ारों के ताजरों के मसाइल भी हैं, तमाम तर बारी बारी जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इनके मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज खास तौर पर हमने दावत दे रखी है। हमारे साथ मौजूद होंगे महमूद आलम जट साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड ग्रुप के, तो आपको वेलकम करते हैं जनाब शो के अंदर। और उनके साथ साथ हमारे साथ मिर्ज़ा शफीक अहमद साहब भी मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन हैं पावर लूम एसोसिएशन के, तो आपको भी जनाब वेलकम करते हैं शो के अंदर। जट साहब की तरफ चलते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ उनसे करते हैं। जट साहब, हर चीज़ में महंगाई दिखाई दे रही है और इस महंगाई की वजह से ऑटोमेटिकली ताजर के जो कस्टमर्स हैं, जो ग्राहक हैं, चाहे वो कपड़े के हों या फिर इससे रिलेटेड कितनी भी जो चीज़ें प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो या फिर एशिया खुरनोश हो, तमाम के ग्राहक जो हैं वो कहीं गुम हो गए हैं, नज़र नहीं आते बाज़ारों के अंदर। ताजर सारा सारा दिन वेले कह लें एक किस्म के बैठे रहते हैं दुकानों के ऊपर और कोई ग्राहक उनको दिखाई नहीं दे रहा। उनका कहना है कि इसका सबका सेहरा जो है वो गवर्नमेंट के साथ जाता है कि हर चीज़ महंगी होती हुई दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन्नान साहब का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये कहूँगा कि जैसे आपने कहा महंगाई ये हम जो एक इतला देते हैं आपको, आपके ज़रिए हमारी खबरें पहुंचती होंगी, ज़ाहिर है वो लोग भी सुनते होंगे कि क्या वो सुनते नहीं हैं क्या। उन्होंने एक ऐलान किया था हमारे शहर के लिए कि 13 अरब रुपए का इमरान खान साहब ने ऐलान किया हुआ है पुराना, जब वो फैसलाबाद में आए थे कि आपके शहर पे लगाया जाएगा। इसके ऊपर जो दुकानदार हजरात है वो 30-35 किस्म के मुख्तलिफ टैक्सेस देते हैं, एक बात। और दूसरी बात ये अभी मुझे जो खबर मिली है, पहले मैं वो बात करूं आपके साथ एक्साइज की। एक्साइज का रेट जो बढ़ रहा है, तो पहले 60% बढ़ा के इन्होंने रेट दिए हैं पहले। अभी मुझे इतला मिली है कि पंजाब गवर्नमेंट ने एक मीटिंग हायर की है आज 12 बजे उन्होंने मीटिंग बुलाई है अपने चंद मनपसंद आदमियों के लिए। हम एक अरसे से पीट रहे हैं कि हमने इससे लड़नी है, जंग करनी है, जो टैक्स लगा रहे हैं। ये जब इतने टैक्स लगाएगी गवर्नमेंट, जो आज की मीटिंग चल रही है, होने वाली है, तो उसमें हमें किसी किस्म की कोई दावत नहीं दी गई। फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है। पंजाब के लाहौर के लिए उन्होंने आज मीटिंग बुला के, ये इससे महंगाई नहीं होगी तो और क्या होगा। जब हमें पूछा ही नहीं जाता किसी बात पे कि आपको इत्मीनान में नहीं लिया जाता, टैक्स लगा दिए जाते हैं, इतने % लगा दिए। जैसे कि आप बयाना 74 रुपये आप बयाना फी एकड़ था, इन्होंने एकदम आप बयाना जो कर दिया 500 रुपये आप बयाना कर दिया, और 500 के बाद ये भी कह दिया कि 10% हर साल बढ़ा दिया जाएगा, महंगाई नहीं होगी और क्या होगा। कंट्रोल किसने करना है? गवर्नमेंट ने करना है। इससे पहले फिक्स आबियाना था? जी फिक्स था 74 रुपए। इसके बाद हर साल 10% नहीं बढ़ता? नहीं 10% नहीं, अब नहीं, उन्होंने एकदम 500 रुपए कर दिया ना। अब उसको 10% बढ़ा भी दिया, उस 10% बढ़ा के तो अब जो चलेगा, अब 500 रुपए तो पक्का हो गया ना। इसके ऊपर हर साल जो बढ़ेगा 10% और बढ़ाया जाएगा, और ये महंगाई ही नहीं होगी और क्या होगा। तो दुकानदार तो वैसे ही बैठे हैं हाथ जोड़ के, या अल्लाह हमें कोई गाहक दे आए। तो वो कुछ नजर नहीं आ रहा मुझे कि कैसे ये होगा, क्या ये करेंगे, क्या गवर्नमेंट करेगी हमारे। ऐसे इश्यूज के ऊपर डिस्कशन करने के लिए आप लाइव कॉल भी कर सकते हैं हमारे शो के अंदर। नंबर जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, क्योंकि दोबारा से इस सेगमेंट को हम स्टार्ट कर रहे हैं। किसी भी शहरी को, ताजर को कोई भी मसला है तो वो ताजरों से रिलेटेड हमारे पास गेस्ट, हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं, आप कॉल करके अपने इशू के हवाले से डिस्कशन कर सकते हैं। तो क्या कहेंगे जट साहब, आप महंगाई के ऊपर डिस्कशन जो है वो? जी महंगाई जो इतनी बढ़ गई है, आप कोई भी चीज लेने चले जाएं,
آپ کوئی بھی چیز سبزی لے لیں, جھنگ بازار میں آپ چلے جائیں, پتہ چل جائے گا آپ کو کیا بھاؤ ہے. وہ جو ریٹ دیتے ہیں مارکیٹ کمیٹی والے, وہ ریٹ لگاتے ہی نہیں ہیں, وہ ہوتے ہی نہیں ہیں. وہ دے دیتے ہیں, 5 روپے کی پرچی دے جاتا ہے, صبح صبح ایک لڑکا آتا ہے, وہ سب کو تقسیم کر کے چلے. سبزی کی میں بات کر رہا ہوں, مارکیٹ کمیٹی کی طرف سے آتی ہے, اس ریٹ پہ بکے ہی نہیں رہی وہ ریٹ. وہ کس نے کنٹرول کرنا ہے؟ اتنے مجسٹریٹ لگا دیے گئے ہیں, آنرری مجسٹریٹ بھی بن گئے, پکے مجسٹریٹ بھی ہیں, وہ بھی یہاں اپنے ضلعی انتظامیہ کے جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, مگر کنٹرول ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ اپنی جو ریٹ دیے گئے ہیں اس کے اوپر ہی کنٹرول کر دیں. یہ چیک اینڈ بیلنس کا ایشو ہے یا یہ پالیسیز کا ایشو ہے؟ یہ پالیسیز کا ہے, دونوں کا ہے جی. اچھا, کیونکہ اس میں بہت سارا جو کردار ہے وہ مافیاز کا بھی ہو سکتا ہے. مافیا تو پیچھے بیٹھا نا, ایک مافیا جو پیچھے بیٹھ کے کام کرتا ہے. جو جب یہ کمیٹی ان کی بنی ہوئی ہے, جو یہ پرائس کنٹرول کمیٹی بنی ہے نا, تو ڈی سی نے بنائی ہے. یہ ڈی سی پورے ضلع میں ضلعی انتظامیہ کا اختیار ہے. کیا وہ سوئی ہوئی ہے انتظامیہ؟ جو یہ ممبر بٹھا کے جب وہ بات کرتے ہیں, جب ممبروں کو بلاتے ہیں, یار یہ ممبر یہ آیا, یہ آ گیا, وہ بھی آ گیا, سب بیٹھتے ہیں, کریانے والے بھی بیٹھتے ہیں, مارکیٹ کمیٹی والے بھی بیٹھتے ہیں, اور یہ اپنے غلہ منڈی بیٹھتی ہے, سبز منڈی بیٹھتی ہے, سب لوگ بیچ میں بیٹھ کے یہ ریٹ طے کرتے ہیں. جب یہ طے کرتے ہیں اس ریٹ پہ کیوں نہیں چیز فروخت ہوتی؟ گھی اب کہاں چلا گیا؟ 400 کتنے روپے گھی چلا گیا؟ بالکل پرائسز بہت زیادہ ہیں. بہت زیادہ. ان کو کون پوچھنے والا ہے؟ میں تو یہ نہیں سمجھ رہا آج تک کہ پوچھنے والا کون ہے ان کو. یہ مجسٹریٹ بھی نہیں پوچھتے, انتظامیہ بھی نہیں پوچھتی, جو اتنے ریٹ بڑھ جاتے ہیں ایک دم سے. ابھی آپ لے کے آئے ہیں کپڑا کوئی خرید لیں, اس کا ریٹ جا کے دوبارہ آپ لیں گے, اس کا بھی پتہ چل جائے گا آپ کو کیا کپڑے کا بھاؤ کیا نہیں ہے. اس کا جب پڑتا نکالتے ہیں, پڑتے کا مطلب سمجھتے ہیں اس کے تانے بانے کو جب پاؤلوں پہ آتا ہے وہ بھی اس کو بنایا جاتا ہے. جب پڑتا نکال کے جتنا مرضی مہنگا کپڑا کا پڑتا نکال لیں, وہ میرا خیال 400-500 روپے کے بڑھ کے نہیں بنتا. کوئی جتنا ہے وہ بیچتے ہیں, 100 روپے میٹر بیچتا ہے, کوئی مطلب بیچتا ہے اپنا 10,000 روپے میٹر بیچتا ہے. بالکل ایسے وہ آپ پڑتا نکالیں نا, اس کا آپ جینون پڑتا نکال کے دیکھیں اس کا ریٹ کتنا بنتا ہے, اس کے اوپر سے اس کی انکم دیکھیں کتنی ہے. تو ریٹ آپ بازار میں آپ مناسب ریٹ دیں جس پہ عام آدمی خرید سکے, غریب آدمی کو پرچیز کر سکے. کوئی بھی چیز آپ جب ریٹ اتنا بڑا نکال دیتے ہیں اس میں کیا کریں گے آپ؟ بیٹر چیک اینڈ بیلنس کے لیے بیلنس تو کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ. کون سا بیلنس آپ مجھے بتا دیں. آپ بھی تو اسی شہر میں ہیں نا, آپ نے کیا دیکھا چیک اینڈ بیلنس؟ گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے کہ یہ جو بھی سچویشن ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ یہ ان کے پاس سارے اقدامات ہیں, ڈی سی صاحب کے پاس ہیں. ڈی سی صاحب نئے آئے ہیں ہمارے, خوش آمدید ان کو کہتے ہیں فیصل آباد میں. آگر ان کو میں نے کہا ہے سر ہمیں دعوت دیں, ہمیں میٹنگ کرنی ہے آپ کے ساتھ. میں نے خود ٹیلی فون کیا ہے ڈی سی صاحب کو بھی نیا کو, ان کو ویلکم کہا ہے فیصل آباد. میں نے کہا سر آپ ہمیں ٹائم دیں, آپ کے ساتھ کچھ ہم نے معاملات طے کرنے ہیں. ہماری پوری انجمن ہے, پورا شہر ہے, پورے شہر کے چھوٹے چھوٹے تاجر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ابھی آپ کو ٹائم دیں گے. جب ٹائم دیں گے انشاءاللہ ہم سے پوری بات یہ بھی کریں گے. مہنگائی کی جو بات, سب سے بڑی بات مہنگائی کی ہے. بالکل جو ہم پس رہے ہیں, وہ ہر غریب آدمی پسا ہوا ہے اس وقت. دیہڑی دار آدمی کیا کرے گا؟ کسی کی بیماری آ جاتی ہے تو وہ کہاں سے دوائی لے گا؟ دوائی نہیں خرید سکتا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمارے ساتھ مرزا شفیق صاحب بھی موجود ہیں, ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے کن ایشوز کا سامنا پاور لوم انڈسٹری کو کرنا پڑا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. C41 کا شکریہ. اور مجھے بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ عوانوں تک جو C41 کی نشاندہی ہے وہ 3 سالہ کارکردگی بھی جو پیش کی گئی اس میں بھی اس کو شامل کیا گیا, جو نشاندہی C41 نے کی. تو یہ میں کہوں گا کہ بجلی کا ایشو جو ہے یہ بڑا اہم ایشو ہے. اس ایشو میں یہ ہے کہ ٹیکسٹائل سیکٹر ایک ہے, وہ ٹیکسٹائل کا حصہ پاور لوم بھی ہے, پروسیسنگ بھی ہے, ایکسپورٹر بھی ہیں. سب جتنے لوگ کپڑا بناتے ہیں یہ سارا ٹیکسٹائل کا حصہ ہے. مگر آپ اس میں دیکھیں کہ بجلی 3 حصوں میں تقسیم کی گئی. ایک سیکٹر ایسا ہے جس کو 13 سے 14 روپے بجلی مل رہی ہے, ایک سیکٹر ایسا ہے جس کو 16 سے 17 روپے بجلی مل رہی ہے, ایک سیکٹر ایسا ہے جس کا ریٹ آپ دیکھ لیں 24 سے 26 روپے تک ہے. اب ان لوگوں کو جو 24 سے 26 تک کے ہیں وہ ہیں تقریباً 80% لوگ, وہ چھوٹی پاور لوم والے.
اور ان کے لیے اتنی پریشانی ہے کہ یہ دیکھیں پوری دنیا میں آپ چلے جائیں کاٹیج انڈسٹری جتنی بھی ہے اس کو ریلیف دیا جاتا ہے کہ یہ اوپر آئیں. اور مزیداری کی بات ہے یہ جو چھوٹی انڈسٹری ہے کسی بندے نے اکثریت بینک سے کسی نے لون نہیں لیا, اپنی محنت کی کمائی سے لومیں لگائیں اور پھر اس کے اوپر ٹیکس بھی ادا کر رہے ہیں. وہ ٹیکس ریفنڈ بھی نہیں لے رہے, اور جو ریفنڈ لے رہے ہیں جو سب کچھ کر رہے ہیں ان کے لیے ریٹ 17 روپے آپ لگائیں. اور جو بیچارے اپنی محنت کی کمائی سے انڈسٹری لگا کر اس ملک کا ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ادا کر رہے ہیں, ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں, آپ ان کو 24 سے 26 روپے ریٹ لگائیں. میرا یہ مطالبہ ہے کہ ٹیکسٹائل سیکٹر سے جو بھی وابستہ لوگ ہیں ان کو ایک ریٹ پہ کیا جائے, ون ونڈو پہ لایا جائے, تاکہ سبھی لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے بزنس کو پروموٹ کر سکیں. مگر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ چند بڑے لوگ وہ حکومت کے ساتھ بیٹھ کر میٹنگ کر کے اپنی مرضی کی پالیسی بنا کر اور پھر وہی پالیسی سب پہ ٹھوس دی جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں حکومت کو بھی چاہیے کہ ان لوگوں کو بھی آن بورڈ لیں جو بیچارے 26 روپے پہ سفر کر رہے ہیں. یہ اس میں بہت زیادہ پرابلم ہے. اور دوسرا آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں کہ تبدیلی آ چکی ہے کہ جو لوم پرانی اس وقت 70 میٹر کپڑا 75 میٹر کپڑا پرانی لوم بناتی, اور جو نئی لوم آ رہی ہے وہ 200 سوا 200 میٹر بنا رہی ہے. ہم کیوں نہیں وہ خرید رہے؟ ہم ان لوگوں کو ہی پیسے دے رہے ہیں جنہوں نے اربوں روپیہ پہلے قرضہ لیا ہوا ہے, اب ان کو ہی دے رہے ہیں. آپ ان لوگوں کو کیوں نہیں دے رہے؟ یہ محب وطن نہیں ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بینکوں سے پیسے نہیں لیے, اب اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ادا کر رہے ہیں, ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. آپ ان کو کیوں نہیں یہ کہتے کہ آپ یہ لومیں بیچیں, جتنے پیسے آپ کو اور چاہیے آپ کو وہ لوم لگا کے دیتے ہیں جو 200 میٹر کپڑا 24 گھنٹے میں بناتے ہیں. گورنمنٹ کے ساتھ کبھی یہ ڈسکشن ہو سکا ہے جہاں پر آپ اپنے پوائنٹ آف ویوز یا جو بھی ڈیمانڈز ہیں ریکویسٹ ہیں وہ آپ فارورڈ کر سکیں؟ یہ ہم کئی دفعہ وہاں پہ یہ بات کر چکے ہیں کہ آپ بینکوں کو بھی کہیں کہ بینکیں جو ہیں وہ بھی ان کو قرضہ دیں. بینکوں کی بھی پرابلم آ رہی ہے, یہ آپ ان کی ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہم بینکوں کی پوری کر سکتے, یہ چھوٹے ادارے جتنے بھی ہیں. اس میں حکومت کو انوالو ہونا پڑے گا. حکومت اس میں بیٹھے ان لوگوں کو کہے یہ آپ کی 50 لومیں ہیں, یہ 100 لومیں ہیں, آپ کو ہم کم لگا دیتے ہیں, اچھی والی لگا دیتے ہیں. پھر جگہ جو سائڈ پہ بنا رہے ہیں آپ فیڈمک میں وہاں پہ لوم والوں کو جگہ دیں. آپ وہ کس کے لیے رکھ رہے ہیں؟ جب ایک جگہ پہ سب کو اکٹھے کر رہے ہیں تو آپ ان کو بھی وہاں پہ جگہ دیں. جب یہاں سے لوم کو شفٹ کریں گے یہ لوم وہاں پہ چلنے والی نہیں ہے. حکومت کو وہاں پہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. جیسے دوسرے لوگوں کو اربوں روپے قرضے دیے جا رہے ہیں, ان کو بھی کم سے کم چائنا سے لے دیں, کسی ملک سے لے دیں, وہاں پہ لوم لگائیں. تو میرا نہیں خیال کہ ہماری پروڈکشن بھی بڑھے گی, ہماری معیشت بھی بہتر ہوگی, ہماری ایکسپورٹ بھی بڑھے گی, اور پورے دنیا میں ہم ترقی کریں گے. ہمارے پاس کاٹن ہے, اور کاٹن ہماری اس وقت جو صورتحال ہے کافی پیچیدہ ہے, اس پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جن علاقوں میں کاٹن بیج رہے ہیں ان علاقوں کو چیک کیا جائے, ٹیکسٹائل کی پالیسی بنائی جائے. پاکستان بڑا اہم کردار ٹیکسٹائل کے پوری دنیا کے اندر ادا کر رہا ہے, اور جتنی دیر آپ کے پاس ٹیکسٹائل منسٹر نہیں ہے اور ٹیکسٹائل کا شعبہ علیحدہ ہو, وہاں پہ کمیٹی بنے. آپ بنگلہ دیش میں دیکھ لیں, انڈیا میں دیکھ لیں, وہاں پہ کمیٹیاں بنی ہیں اور وہ ٹیکسٹائل کو دیکھتے ہیں کہاں پہ پرابلم ہے, کس جگہ پہ ہے. مجھے ایک لوم, جو میں نے انڈیا کا بھی دورہ کیا, بنگلہ دیش کا بھی, ایک لوم پرانی نظر نہیں آئی. اور ہمارے بعد میں انہوں نے لومیں لگائی تھی, اور انہوں نے اچھی والی لومیں جس کی 200-250 پروڈکشن ہے 24 گھنٹے میں, وہ سبھی نے لگا لی ہیں. ہم وہاں بھی کھڑے ہیں, آپ دیکھ لیں, غلام آباد میں جا کے دیکھ لیں, جنگ روڈ پہ جا کے دیکھ لیں, وہی پرانی لومیں ہیں. 70-75 میٹر ہم پروڈکشن لے رہے ہیں, اور بجلی کا ریٹ وہ بہت زیادہ ہے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت صورتحال جو ہے کافی پیچیدہ ہے, اور جو حکومت ہے وہ بھی سنسیئر ہے, وہ چاہتی ہے کہ کام چلے. تو میں سمجھتا ہوں نیچے جو پالیسی میکر ہیں ان کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ایسے لوگ جو چھوٹی انڈسٹری اونر ہیں, جو ٹیکس ادا کرتے ہیں, آپ 20% لوگوں کا ٹیکس ایک سائڈ پہ رکھ لیں, 80% لوگوں کا ایک سائڈ پہ رکھ لیں. 80% لوگ ہیں وہ جو ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکس دیتے ہیں اور ان کا اتنا زیادہ ہے,
اور 20% لوگ جو ہیں جتنا ٹیکس دیتے ہیں اس میں کئی گنا زیادہ واپس بھی لے لیتے ہیں. تو یہ ساری ملک کو چلانے کے لیے ہمارا ملک سونے کی چڑیا ہے. اس کو پالیسی میکر جو ہے نا وہ کم سے کم وہ لگائے جائیں جو عام لوگوں کی مشکلات کو سمجھتے ہیں. جتنی دیر تک آپ عام لوگوں کی مشکلات کو نہیں سمجھیں گے اتنی دیر تک آپ بہتر پالیسی نہیں بنا سکتے. آپ دیکھیں ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے. مہنگائی کی آپ بات کر رہے تھے, مصنوعی مہنگائی اتنی زیادہ ہے. وہ تو ایک جگہ پہ ڈالر کی وجہ سے یا جس جگہ سے مہنگائی ہو رہی ہے, مگر جو مصنوعی مہنگائی ہے اس کو آپ دیکھیں, ایک بندہ 10 روپے کی چیز 50 روپے کی بیچ رہا ہے. کہاں پہ ہیں کمیٹیاں؟ وہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ ابھی بازار میں نکلیں دیکھیں, آپ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آج جو ریٹ ہے وہ آدھے گھنٹے بعد اپنی مرضی سے ریٹ بڑھا لیتا ہے. یہ مصنوعی مہنگائی جو ہے اس پہ بھی کنٹرول کرنا چاہیے. بقایا تو حکومت اپنی جگہ پہ کام کر رہی ہے, مگر سب سے زیادہ تکلیف اس وقت عوام کو جو ہے وہ مہنگائی مصنوعی مہنگائی سے ہے. پوری دنیا میں جو اس وقت ہو رہا ہے اس سے ہم کافی نیچے ہیں ابھی, مگر اس پہ کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. ایس ایم ای سیکٹر کے حوالے سے آف کورس کیونکہ آپ بات کر رہے ہیں, کیا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی لونز پرووائڈ کیے جا رہے ہیں ریلیف کے حوالے سے؟ تو آف کورس آپ نے بھی مینشن کیا کہ ریلیف نہیں دیا جا رہا, نہ تو الیکٹرسٹی پرائسز میں نہ گیس پرائسز میں, ڈفرنٹ طرح کی چیزوں میں ریلیف نہیں پرووائڈ کیا جا رہا. کیا لونز دیے جا رہے ہیں کسی طرح کے؟ یہ جو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو چھوٹی انڈسٹری ہے اس کے لیے لون جو ہے وہ ضرور حکومت کو پیکج دینا چاہیے کہ یہ بالکل پیکج دیا گیا ہے اس حوالے سے, لیکن بینک کی پیچیدگیوں کی وجہ سے اور منوپلی کی وجہ سے جو ہے ان کو نہیں مل پا رہے. نہیں, یہ میں بتاؤں آپ کو, پیکج جو دیا گیا تھا وہی لوگ لے گئے. 20% لوگ وہ ایک سسٹم میں ہیں, وہ ان کو پتا ہے کہ ہم نے کیسے لینا ہے. یہ جو لوگ ہیں چھوٹی انڈسٹری اونر, یہ بیچارے اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں کہ وہ اس کو فالو کر سکیں. اب انہوں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ یار بینک میں گئے ہیں, یہ ہم نے رکھا ہے ان کے آگے, یہ میری رجسٹری ہے جی, یہ میری اتنی لومیں ہیں جی. بینک والوں کو, حکومت کو چاہیے کہ بینک والوں کو کہیں وہ ایک باقاعدہ لسٹ بنائے حکومت کہ ان لوگوں کو ہم نے لون دینا ہے. حکومت بینک کو گارنٹی دے. کسی نے کسی جگہ پہ نہیں جانا. غریب آدمی کوئی پیسہ نہیں مارتا, کوئی انڈسٹری اونر چھوٹا جو ہے کوئی پیسہ نہیں مارتا. یہاں پہ بڑے بڑے سیاستدان, بڑے بڑے جگیردار, وہاں بڑے بڑے انڈسٹری اونر وہ قرضے معاف کرواتے ہیں. مجھے بتائیں چھوٹی انڈسٹری والا کسی نے قرضہ معاف کروایا ہو؟ کوئی کوٹا سیٹ کیا گیا اس طرح کا کہ ایس ایم ای سیکٹر کے لیے اسپیسیفکلی یہ علیحدہ لونز دیے جائیں گے, اتنے لوگوں کو لونز دیے جائیں گے, یا سارے کے سارے لونز کی کوئی اس طرح کی اسپیسیفکیشن نہیں ہے؟ اور جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ بڑے جو بزنس مین ہیں, جو بڑی انڈسٹری ہے, وہی سارے لونز لے جاتے ہیں. یہ جو چھوٹی انڈسٹری ہے اس کو جتنی دیر تک کوئی میٹنگ بھی آپ اسلام آباد میں ہو, لاہور میں ہو, کسی جگہ پہ بھی ہو, گورنمنٹ کی کوئی بھی میٹنگ ہو, جتنی دیر تک ان لوگوں کو آن بورڈ نہیں لیں گے, آپ ان کی مشکلات کو نہیں سنیں گے, اتنی دیر مسائل کا حل کوئی نہیں ہوگا. غربت میں اضافہ ہوگا, اس میں بہتری نہیں آئے گی. چند لوگ جو ہے ان کے ہاتھوں میں پیسہ چلے گیا, وہ امیر تر ہو گئے. آپ دیکھ لیں کہ یہ پچھلے 5-6 مہینوں کے اندر بڑے بڑے ایکسپورٹروں نے اتنا پیسہ کمایا, ان کو سمجھ ہی نہیں لگی کہ اتنے پیسے آئے کہاں سے. اور تمام لوگ جو ہیں وہ بڑے باہر جا کے بنگلے خرید لیے انہوں نے. تو یہاں پہ چھوٹی انڈسٹری جو ہے وہ سفر کر رہی ہے, 26 روپے یونٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے. ایک بندہ جو ہے 13 روپے 16 روپے کر رہا ہے, وہ 26 روپے یونٹ سے اپنے گھر کا خرچہ نہیں پورا کر سکتا. جو بیچارہ خود پاور لوم چلا کر اپنی روٹی نہیں کھا سکتا, یہ اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. کوئی بھی میرے بھائی جتنے بھی وہاں پہ میٹنگ کرتے ہیں, بڑے بڑے ایکسپورٹر کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے چھوٹی انڈسٹری کا خیال کریں. چھوٹی انڈسٹری میں لیبر زیادہ ہے, جب وہ بند ہوتی ہے تو بے روزگاری اتنی ہوتی ہے. آپ ابھی روڈ پہ جا کے دیکھ لیں, کسی جگہ پہ بھی آپ چوک میں گاڑی کھڑی کریں, پہلے 1-2 بندہ ہوتا تھا مانگنے والا, آج 20-20 کھڑے ہیں مانگنے والے, اور اچھے بھلے نہیں مل رہا, کام نہیں مل رہا. تو یہاں پہ ایسی صورتحال میں بڑا مشکل ہے. حکومت کو اپنی پالیسیوں کو چینج کرنا پڑے گا. عمران خان صاحب بڑا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, وہ ایک ایماندار وزیر اعظم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے اندر اس سے پہلے آپ پورے ایشیا, پورے ملکوں کے اندر دیکھ لیں, اتنا ایماندار بندہ آپ کو نہیں ملے گا. مگر نیچے والے بندے جو ہیں نا, ان کو بھی کم سے کم خیال کرنا چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمیں یہ لیڈر دیا ہے تو ہم اپنی جتنی بھی کمیاں ہیں ان کو نیچے پورا کریں
اور اس سسٹم کو ٹھیک کریں. اور بیوروکریسی جتنی بھی ہے اس کو بھی چاہیے کہ اگر ملک کی محب وطن کوئی آ گیا ہے تو کم سے کم اس کے ساتھ مل کر یہ غربت میں تو کمی آنی چاہیے, اضافہ تو نہیں ہونا چاہیے. یہ جو اضافہ ہو رہا ہے یہ بڑا خطرناک ہے, اور آنے والے وقتوں میں یہ سلسلہ اگر نہ رکا تو ہم لوگ گھروں میں بھی رہنا مشکل ہو جائے گا. بالکل سپورٹ بہت ضروری ہے حنان. آئی تھنک گورنمنٹ کی طرف سے اسپیشلی ایس ایم ای انڈسٹری کے لیے, کیونکہ اگر ایس ایم ای گرو کرے گی تو ہی ہماری اوور آل اکانومی جو ہے وہ بہتر ہوگی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. محمود عالم جٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں. جٹ صاحب کیا کہیں گے, انتظامیہ کے ساتھ تاجروں کی کافی جو کبھی لڑائی ہو جاتی ہے تو کبھی صلح رہتی ہے, جو ہماری خاص طور پہ گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں کے تاجر ہیں, ان کی کمپیٹیبلٹی ہونا انتظامیہ کے ساتھ بہت اہم ہے, خصوصی طور پہ یہ کووڈ کے ڈیز کے اندر. تو ابھی کیا صورتحال جا رہی ہے, جو 2 دن کی چھٹی ہے یا ٹائمنگ فکس کی گئی ہے, تاجر تعاون کر رہے ہیں انتظامیہ کے ساتھ؟ تعاون ہمیشہ ہی کرتے ہیں, اب بھی کر رہے ہیں. بیچارے مجبور ہیں, کیا کریں, تعاون ہی کرنا ہے انہوں نے, اور کیا کر سکتے ہیں. اب مہنگائی کو آپ دور پہ جا رہی ہے, اور جو اتنے مجبور ہیں تاجر, آپ کو کیا بتایا جائے کہ وہ تو اب وہ فاقوں پہ جا رہے ہیں. جو چھوٹا طبقہ ہے, جو جیسا کہ مرزا صاحب نے بتایا, آپ بھی کہہ رہی ہیں اسمال انڈسٹری جو ہے, وہ اسمال انڈسٹری کیا کرے گی, کچھ بھی نہیں چل رہا ہے. یا تو کچھ کو مل رہا ہو نا, بڑے سرمایہ دار, مزید سرمایہ دار تو سرمایہ دار چل رہا ہے, بڑھ رہے ہیں سرمایہ دار ملک میں, جو بڑے سے بڑے ہیں وہ کمائی کر رہے ہیں, جو چھوٹے ہیں وہ پس رہے ہیں. مہنگائی کا جو زور ہے وہ زور سے زور ہی آ رہا ہے, کم کمائی جو کمی نہیں آئی ابھی تک, جو کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ یہ کمی کوشش کرے, اور جو ٹیکسیز ہیں ان کے اوپر بھی نظر ثانی کی جائے, جو اتنے بڑھا کے چل رہے ہیں. جب ایک دکاندار بیٹھا ہے دکان پہ, مختلف قسم میں ٹیکس دے گا تو کیا کرے گا وہ, آپ کو بتائیں نا, وہ کیا کرے گا دکاندار بیچارہ. وہ سودا لے کے آئے گا, پھر وہ فروخت بھی کرے گا, پھر گاہک بھی آئے گا یا نہیں آئے گا وہ بھی پتہ نہیں. اب جو مجبوری میں آئے گا وہ خریدے گا ہی, آ کر اپنی گرہ سے جیسے بھی خرید سکتا ہے وہ خریدے گا. مگر مہنگائی جو یہ ابھی تھوڑی مہنگائی کی آج ہی بڑھ گئی ہے, پچھلے دنوں سے مہنگائی بڑھ رہی ہے. ہر چیز اٹھا کے دیکھ لیں, دالیں دیکھ لیں آپ, چنے کی دال دیکھ لیں, مونگی کی دیکھ لیں, مسر کی دیکھ لیں, کوئی بھی دال اٹھا کے دے لیں 100 روپے کلو کی تقریباً بڑھ چکی ہے. ان کی دالوں کی سبزی بھی دیکھ لیں. اچھا, سکہ صاحب کا جو معاملہ بنا تھا پچھلے دنوں ایس پی کے ساتھ, پولیس انتظامیہ کے ساتھ, تو وہ کہاں تک پہنچا؟ سننے میں آ رہا تھا کہ بہت سارے تاجروں کو لپیٹا جا رہا ہے سسٹم کے اندر پولیس کی جانب سے, وہ کہاں تک معاملہ پہنچا؟ وہ معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے وہ جو ایک وہ کہہ رہے تھے وہ اس میں ایک شیڈول میں ڈال دینا آپ کو, تو وہ شیڈول میں اب ان سے ویسے تو صلح ہو چکی ہے ان کی انتظامیہ کے ساتھ, سیدھی سے بات بتائیں تو وہ چینج بھی ہو گئے ہیں. ایس پی صاحب, سی پی او صاحب جو تھے وہ چینج ہو چکے ہیں, انتظامیہ سے تقریباً صلح ہو چکی ہے. اب ایس پی صاحب بھی چینج ہو گئے. ایس پی صاحب وہ جو تھے پہلے, اپنے کیا نام تھا ان کا جی, ایس پی جو پہلے تھے, سی پی او بھی تھے, ایس پی بھی تھے, سی پی او بھی تھے, اور وہ اپنے آر پی او صاحب اور ایس پی صاحب. ایس پی صاحب تو وہی ہیں نا, ایس پی صاحب چودھری صاحب کی بات. جی کس کی آپ بات, ارسلان صاحب کی بات کر رہے ہیں. اچھا, ارسلان, وہ تو وہیں پہ ہیں, اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں. وہ سہیل چودھری سی پی او صاحب, ہاں وہ چینج ہو چکے ہیں نا, نئے سی پی او بھی آ گئے ہیں, آر پی او بھی نئے آ گئے ہیں. ان کی بھی ملاقات ہماری دونوں سے ہو چکی ہے, سکہ صاحب کی بھی میری بھی, ہمارے اچھی ملاقات رہی ان دونوں سے, اور الحمدللہ وہ ہمارے ساتھ مل کر ہی چلیں گے. اور جو بات آپ کریں, ایس پی صاحب اپنی جگہ ڈیوٹی کریں. ایس پی صاحب کی تو ان کے سکہ صاحب کی ایس پی صاحب سے آمنے سامنے تو ملاقات بھی نہیں ہوئی ابھی تک آپ آمنے سامنے سکہ صاحب کی ملاقات نہیں ہوئی. چلیں جی, اس موضوع پر مزید بھی گفتگو کرتے ہیں, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, بریک کا وقت ہو گیا ہے. تو ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں تاجروں کے مسائل کے حوالے سے. آف کورس حنان, آئی تھنک یہ ٹاپک ایسا ہے, اسپیشلی فیصل آباد کی اگر بات کریں, کہ اس چیز کو اسکپ کیا ہی نہیں جا سکتا ہے. لیکن سم ہاؤ جہاں پہ ایک طرف شاید گورنمنٹ کی طرف سے پالیسیز تو بنائی جا رہی ہیں, لیکن ان کی امپلیمنٹیشن گراؤنڈ لیول پر اس طرح سے نہیں ہو پا رہی, جس کی وجہ سے تاجروں کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں دن بدن. اینڈ آف کورس آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم حنان کہ گورنمنٹ کی طرف سے امپلیمنٹیشن بھی کی جائے, نہ صرف پالیسیز بنا لی جائیں بلکہ ایکچولی میک شور کیا جائے
کہ ان پر کام بھی کیا جا رہا ہے اور ریئل ٹائم پہ وہ چیزیں جو ہیں تاجروں کے لیے بہتر بھی ہو رہی ہیں، کیونکہ تاجر فیصل آباد کی بات کریں تو فیصل آباد کی پہچان ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ تاجروں کے مسائل جو ہیں لازمی طور پہ حل کیے جائیں۔ ٹیکسز کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، ٹیکسز پوائنٹ آف سیل ٹیکس جو امپوز کیا گیا ہے، تاجروں کے ڈفرینٹ اوپینینز ہیں، کچھ کو لگتا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کچھ کو ایٹ دا سیم ٹائم لگتا ہے کہ ہونا چاہیے تھا۔ اینڈ ٹیکسز جسٹ ٹو ایڈ کہ بہت ضروری ہے کسی بھی ملک کی اکانومی کے لیے، اینڈ پاکستان کی اکانومی کے لیے بھی ضروری ہے کہ ٹیکسز لازمی طور پہ پے کیے جائیں، لیکن کہاں پہ غلطی ہو رہی ہے گورنمنٹ سے، اسپیشلی ٹیکسز اور پوائنٹ آف سیل ٹیکس جو انٹروڈیوس کروایا گیا وہاں پر؟ دیکھیں نا، انہوں نے 1000 گز میٹر کی کہا ہے نا کہ ہم اس کے اوپر لگائیں گے جو ٹیکس لگایا ہے انہوں نے، پی ایس او کیا میرے صاحب کیا کہتے ہیں، پی ایس او جو انہوں نے نیا لگانا ہے، نیا وہ بالکل یہاں پہ ایک بریکنگ نیوز ہے وہ آڈینس کو دینا چاہتے ہیں کہ 16 ستمبر سے اسکول جو ہیں وہ 50% حاضری کے ساتھ کھولے جا رہے ہیں، اور یہ ایک بڑی خبر ہے جو کہ اب حکومت کی طرف سے دی جا رہی ہے کہ میں پھر سے ریپیٹ کر لوں، 16 ستمبر سے 50% حاضری کے ساتھ اسکول جو ہیں وہ کھولے جا رہے ہیں، تمام تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کھولے جائیں گے۔ تو میرا خیال ہے یہ گورنمنٹ کی طرف سے بڑا اقدام ہے فاطمہ۔ بالکل حنان، اینڈ آف کورس 50% اسٹرینتھ کے ساتھ اسکول کھولے جائیں گے۔ کل 16 ستمبر ہے، یعنی کہ کل سے اسکول دوبارہ سے کھول دیے جائیں گے، لیکن صرف اور صرف 50% اٹینڈنس کے ساتھ، ٹو میک شور کہ کووڈ کا بھی خیال رکھا جا سکے اور کووڈ SOPs کو بھی فالو کیا جا سکے۔ حنان، جس طرح سے ہم ہمارے پہلے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے کہ کتنا ضروری ہے کہ تعلیمی ادارے بھی فنکشن کر سکیں، لیکن ہم یہ ریالٹی نہیں بھول سکتے ہیں اس مومنٹ میں، نہ ہی گورنمنٹ بھول سکتی ہے، کیونکہ گورنمنٹ کے لیے آپ لوگ پرائیورٹی ہیں، اور اسی لیے میک شور کیا گیا ہے کہ اسکول تو کھول دیے جائیں لیکن 50% اسٹرینتھ۔ بالکل، اور بند رکھنے سے یہ بہتر ہے کہ اسے 50% حاضری کے ساتھ کھولے جا سکے۔ تو اس کو سننے کے بعد میرا خیال والدین جو ہیں انہوں نے بھی سکھ کا سانس لیا ہوگا، کیونکہ لمبے عرصے سے جو بچے گھروں پہ بیٹھے تھے، تعلیم کا حرج ہو رہا تھا، تو ان کے لیے یہ بڑی خبر ہے کہ 16 ستمبر سے 50% حاضری کے ساتھ تمام تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کھولے جا رہے ہیں۔ آج تو صبح ہمارے سیگمنٹ میں جو فون کالز آئیں وہ اسی حوالے، بالکل، اور فون کالز بھی آئیں، انہوں نے بہت سارے گلے اور شکوے بھی کیے تھے جو کہ اب دور ہوتے ہوئے حکومت سے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو جج صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جج صاحب، یہ بھی ایک بڑی وجہ تھی کہ تعلیمی ادارے بند رہنے کی وجہ سے بچوں کی تعلیمی حرج جو ہے وہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا تھا، کیا کہیں گے؟ اس کے اوپر یہی کہیں گے کہ بہت اچھا ہے یہ کھل جائیں، تو بچے گھر پہ بھی تنگ کرتے پڑھتے نہیں ہیں، یہ بھی بات ہے نا، کھیلتے زیادہ ہیں پڑھتے کم ہیں، اور اسکول کھل جائیں ان میں مصروفیت بڑھ جاتی ہے اور والدین کی مصروفیت بھی کم ہو جاتی ہے، والدہ کی خاص طور پہ، وہ بچوں کو بھیجنے کے لیے بھی ٹائم لگتا ہے، اور اللہ کرے یہ بچے جو ہمارے پڑھ لکھ جائیں تو بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ ہمارے بڑی کمی ہے۔ آپ بتائیں، آپ نے کبھی کچھ بنایا اپنی وائف کے لیے، کبھی ان کو منانے کے لیے، یا ویسے ہی گھر میں؟ لگ تو رہے بالکل نہیں بنایا۔ جس طرح ہنسے مجھے لگتا ہے سب کچھ بناتے ہی ہے۔ مجھے بنانا سے چائے آتی ہے اور ایک فرائی انڈا آتا ہے، اور کچھ بنانا نہیں آتا۔ چلے جی، دل کرے تو بنا لیتا ہوں، یہ نہیں کہ نہیں بناتا، چائے بھی بنا لیتا ہوں، یہ نہیں کہ چائے نہیں بناتا، بڑے شوق سے چائے بنا لیتا ہوں۔ کبھی کبھی اب چائے پینا بھی میں نے چھوڑ دی ہے، میں چائے بھی نہیں پیتا۔ چلیں اچھی بات، یہاں پہ ایک چیز تو پکی ہے کہ دا سیکرٹ ٹو اے ہیلدی اینڈ لاسٹنگ ریلیشن شپ از ڈیفینیٹلی کہ آپ پیار محبت سے ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور ساتھ نبھائیں پیار کے ساتھ۔ بالکل، پیار کے ساتھ ساتھ نبھانا چاہیے۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا، آج کے شو کے اندر آئے اور بڑی مفید ڈسکشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ رہی۔ ونس اگین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ دونوں نے جناب، آپ کی محبت ہے اور انشاءاللہ بلاتے رہیں گے آپ کو۔ ونس اگین آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ناظرین، آج کے پروگرام سے اپنے میزبان حنان بخاری اور فاطمہ ناصر کو اجازت دیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیں، ہم ملیں گے آپ سے اگلے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔